السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास करम है कि जिसने एक बार फिर हमें मौका अता किया है और वो भी इस मुबारक महीने में कि हम मिल बैठे और कुरान पे गौर व फिक्र करके इसको समझ सकें और वो भी कुरान एंड रेवलेशन ऑर्डर सीरा के साथ, जिसका मकसद ही ये है कि जिसमें हम बात करेंगे कि रीओरिएंटेशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ दिस डार्क एज सोसाइटी, एक्चुअली ये कहना चाहिए कि एक ये डार्क एज सोसाइटी जो एक पूरी डेवलप हो चुकी है वर्ल्ड वाइड, इसको हम लोग इसकी रीओरिएंटेशन कैसे करें, इसको रीस्ट्रक्चर कैसे करें इस्लामिक लेजिस्लेशन के मुताबिक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की भेजे हुए लेजिस्लेशन जो कुरान है उसके तहत हम इसको किस तरीके से इस्लामिक लेजिस्लेशन के तहत कायम कर सकते हैं। जैसे कि सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया, बिल्कुल ऐसी ही डार्क एज सोसाइटी थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया गया और उन पे वही नाज़िल होना शुरू हुई। किस तरीके से उन्होंने एक-एक आयत स्टेप वाइज़ उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से उन्हें गाइडेंस आती रही और वो उन्होंने उस डार्क एज सोसाइटी को अल्लाह के भेजे हुए वही यानी कि लेजिस्लेशन के मुताबिक उसको कैसे, कितनी मेहनत, कितनी कोशिश, कितनी स्ट्रगल, कितनी तगो-दो, कितनी कुर्बानियों के बाद वो इस्लामिक लेजिस्लेशन के तहत मदीना की सोसाइटी को कायम कर दिया बिफ़ज़्लिल्लाह। तो कुरान एंड रेवलेशन पढ़ने का मकसद भी यही है कि वी वांट टू सी दैट अगेन कि एक-एक आयत पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम किस तरीके से वहाँ पे वो आयत की इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, किस तरीके से इस्लामिक लेजिस्लेशन जो है वो स्लोली उसके थ्रू या उसके पिलर्स सेटल किए जा रहे थे, यूँ कहना चाहिए, ताकि पूरा की पूरी सोसाइटी उस स्ट्रक्चर वैसा ही स्ट्रक्चर उसका बन सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये महीना भी कुरान का है, रमज़ान, और इस महीने की सबसे बड़ी बात है ही ये कि इसको सेलिब्रेट करने की, इसको इतना ज़्यादा जो इसके अंदर इतनी फ़ज़ल, अनायतें, रहमतें हैं, उसकी वजह ही ये है कि इसके अंदर कुरान नाज़िल हुआ है। और कुरान नाज़िल होने का मतलब ही ये है कि ये अल्लाह का लेजिस्लेशन हमें सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये लेजिस्लेशन मिल गई कि किसी और के सामने, किसी और के ट्रेंड्स, किसी और के तरीके फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मत मुस्लिमा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शरीयत मिल गई, तो नाउ हैव इट एंड सेलिब्रेट इट एंड लिव इट, और उसको कायम करें पूरी दुनिया के ऊपर। तो हैविंग सेड दैट अब हम शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग सूरह लास्ट टाइम हमने सूरह कलम जो है आवाज़ सबको कम आ रही है या कुछ ख़ास साथी हैं जिन्हें कम आ रही है? जी, वॉइस सही है अब। आवाज़ सही है, ठीक है। जिनको इश्यू आ रहा है काइंडली वो रिजॉइन कर लीजिए आप। ओके, तो हमने लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह कलम जो है वो स्टार्ट की थी, और सूरह कलम जो है वो 4th सूरह इन रेवलेशन ऑर्डर है। लास्ट टाइम पे मैंने ज़िक्र किया था कि कुछ उलमा इस सूरतों का सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट भी बताते हैं, लेकिन बहरहाल हमने इसको इसी तरह लिया है। सूरह अलक पहली सूरह, फिर सूरह मुद्दस्सिर, सूरह अल मुज़्ज़म्मिल, और अब हम सूरह कलम पढ़ रहे हैं। और सूरह कलम का जो स्टार्ट हमने स्टार्ट की जो 9 आयात यानी कि 9 आयात हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी थी। मैं क्विकली उसका रिव्यू देती हूँ और फिर हम लोग आज की आयात पे आते हैं, क्योंकि आज हमने 2 थीम्स यानी एक सेट ऑफ आयात एक थीम का है और एक सेट ऑफ आयात जो है वो एक दूसरे अनदर थीम का है। तो 2 थीम्स इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कवर करूँ, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी क्लास नहीं ले सके थे। तो
थोड़ा सा शायद क्विक जाऊं, स्टोरी भी है बीच में, एक स्टोरी टाइप है, तो थोड़ा सा आसान भी रहेगा इंशाल्लाह। तो लास्ट टाइम हमने बिस्मिल्लाह, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और उसकी जो वो लिखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलम की कसम खाई और जो लिखते हैं उनकी कसम खा के क्या कहा, यानी आगे क्या बात हुई कि मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, कि नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत के साथ, अल्लाह की वही के साथ, अल्लाह के कुरान के साथ, अल्लाह की फजल के साथ, नहीं है वो क्या, बिरब्बिका बिमजनून, अपने रब की नेमतों के साथ वो मजनून नहीं है, वो मजनू नहीं है, वो दीवाने नहीं है। और क्या कसम उठा के, और दूसरी बात क्या, अगली आयत के एक ये बात कि वो मजनून नहीं है बिफज़लिल्लाह, और दूसरा ये कि उनका जो अजर है वो ना मुनक़ते होने वाला अजर है, यानी व इन्न लका लअजरन गैर ममनून, कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अजर है वो ना खत्म होने वाला है। और तीसरी बात इसी कसम के साथ क्या, कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यकीनन बुलंद इखलाक पर फायज हैं, या सबसे आला तरीन इखलाक पे फायज हैं। तो ये कसम के बाद ये तीन जवाब कसम के तौर पे ये तीन चीजें आई थी, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि बस अनकरीब आप देखेंगे और वो भी देखेंगे। यानी आपको पता ही है कि मक्का की सोसाइटी में जो एलीट्स थे, जो ओपोनेंट्स थे सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो डेफिनेटली उन्हें ये बात आयत मुखातिब करके कहा जा रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बताया जा रहा है। तो फिर उसके बाद उन्हें ये कहा गया कि फसतुबसिरू व युबसिरून, बस अनकरीब आप देखेंगे और वो भी देखेंगे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप भी देख लेंगे और वो जो वो लोग हैं वो भी देख लेंगे। बिअय्यिकुमुल मफ्तून, कि आप लोगों में से कौन ऐसा है जो फितना कर रहा है, आप में से कौन है जो रसूलुल्लाह जो दीन एक्चुअली अल्लाह के रास्ते से को डिनाई कर रहा है, अल्लाह के रास्ते से दूर लेके जा रहा है लोगों को। और फिर अगली आयत के इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन, कि बेशक आपका रब बेहतर जानता है कि कौन जो है वो रास्ते से भटका हुआ है। क्योंकि यहाँ इन्ना रब्बा का आया है, तो मतलब ये क्या मतलब है कि क्योंकि हम कह रहे हैं कि रब वो है जिसका लेजिस्लेशन है, तो मतलब क्या, कि बेशक आपका रब, आपका लेजिस्लेटर जानता है कि कौन है बिमन दल्ला अन सबीली, कौन जो है वो अल्लाह के लेजिस्लेशन से दूर हो जाता है, भटक जाता है, छोड़ देता है अल्लाह के भेजे हुए लॉ को, अल्लाह के भेजे हुए कानून को, अल्लाह के भेजे हुए असूल को, अल्लाह के भेजे हुए वो बातें जिसके तहत हमें ज़िंदगी गुजारनी थी, ना सिर्फ ज़िंदगी गुजारनी थी, अपनी पूरे फैमिली सेटअप, अपनी सोसाइटी को सेटअप करना था। तो कौन उससे मुँह फेरे हुए है, कौन उससे गुमराही इख्तियार कर रहा है, कौन उससे दूर भाग रहा है, अल्लाह को पता है। वहुव आलमु बिल मुहतदीन, और कौन हदायत पर है, कौन अल्लाह को रब मान के सिर्फ उसकी मान के चल रहा है, अपनी मनमानी नहीं कर रहा, वो भी अल्लाह को पता है। आलमु, वो सबसे आला बारीक बीनी से वो सब कुछ देख रहा है, इन दोनों ग्रोहों को वो वजाहत से बारीकी से देख रहा है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली आयत में इतनी तारीफ बयान फरमा के इतना बड़ा उनको मकाम अता किया, इतनी बड़ी वैलिडेशन उनको दे के, सपोर्ट दे के, तो एक ही बात अल्लाह सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, और वो क्या बात है कि फला तुतिल मुकद्दिबीन, कि आप जो हैं वो डू नॉट ओबे द डिनायर्स, यानी जो आपको झुठला रहे हैं, जो अल्लाह के दीन के झुठलाने वाले हैं, जो अल्लाह को रब नहीं मान रहे, उसको लेजिस्लेटर नहीं मान रहे, जो अपनी मनमानी या तो अपने नफ्स की परस्तिश या अपने मफाद की परस्तिश की खातिर या फिर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की खातिर, अपनी सीट्स को बचाने की खातिर, अपनी मर्जी करने की खातिर जो कोई अल्लाह के दीन या अल्लाह के भेजे हुए कानून या अल्लाह की शरीयत, भेजी हुई शरीयत को झुठला रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्लैरिटी से बता रहे हैं कि फला तुति, उनकी ओबीडियंस नहीं है, उनको नहीं मानना, उनके आगे नहीं झुकना। ये ऑलरेडी मुकद्दिबीन गुलाम हैं, ये किसी सिस्टम, अपने मफाद, अपने नफ्स के गुलाम हैं, तो इनके आगे नहीं झुकना, इनकी ओबीडियंस नहीं करनी। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि सबसे अहम तरीन आयत में से है, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो हमें आज के सेटअप की भी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आज दुनिया में
کوئی بھی اتنے لوگ مال و متا رکھنے کے باوجود, اتنی دین کی انڈرسٹینڈنگ رکھنے کے باوجود دوسروں کے سامنے جھک کیوں جاتے ہیں؟ تو وہ ریزن یہاں سے اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ, کہ وہ چاہتے ہیں کاش تدہنو آپ ڈھیلے پڑ جائیں, فیدہنون تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. تو میں نے آپ کو دہن کا بتایا تھا کہ تدہنو فیدہنون ان دونوں ورڈز کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال ہا نون دہن. اور دہن کیا ہوتا ہے؟ اوئل یا کریم کو کہتے ہیں. اوئل اور یا کریم, یعنی آپ کے ہینڈز کو سافٹ کرنے کے لیے جو چیز یوز ہوتی ہے اس کو دہن کہتے ہیں. تو مطلب کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں that don't compromise with those, ان لوگوں کے ساتھ نرمی یا کمپرومائز نہ اختیار کریں جو کہ آپ کو اپنے دین سے کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں, جو آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید لے کے آئے ہیں تو وہ اس سے تو نہیں ہٹیں گے, عقیدہ توحید سے نہیں ہٹیں گے. کفار بالکل شروع کے چند مہینوں میں سمجھ لیں, یا شروع کی چند جب ابھی چند صورتیں ہی نازل ہوئی تھیں, یا چند آیات, کوئی 40 50 100 آیت نازل ہوئی تھی, اسی وقت انہیں کلیئر ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کے اوپر کھڑے ہیں اس سے تو ہم نہیں ان کو ہلا سکتے, ان کا عقیدہ ہم نہیں چھیڑ سکتے. ویئر ہی اسٹینڈنگ ود گریٹ اسٹرینتھ, بہت اسٹرانگ کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر انہوں نے کیا آئیڈیا آپس میں جو ہے وہ کانسپریسی کی کہ ہم کریں کیا ان کے ساتھ. انہوں نے یہ کانسپائر کیا, انہوں نے یہ کیا کہ کچھ آپ نرمی اختیار کریں, کچھ ہم نرمی اختیار کرتے ہیں. مراد یہ کہ اتنی بھی سختی اچھی نہیں, یہ دین اتنا کوئی سخت تھوڑا ہی ہے. مطلب آپ تھوڑا سا سافٹ آپ ہوں, تھوڑا سا کمپرومائز آپ کریں, اور تھوڑا سا ہم کمپرومائز کر لیں گے. تو کچھ شرائط ہم آپ کی مان لیتے ہیں, کچھ آپ ہماری مان لیں. ہم ایک دن کے لیے ہم آپ کے رب کو مان لیتے ہیں, باقی دنوں میں آپ ہمارے بتوں کو, اور ہمیں لیجسلیٹر, ہمیں ارباب میں سے ہمیں مان لیجیے. تو یہ وہ پوائنٹ تھا جو میں آپ سے کہہ رہی تھی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ پوری دنیا میں اس وقت بھی آج کے دور میں بھی مطلب جتنا بھی کوئی ایسا ملک ہے جس میں جتنے بھی اسٹانچ مسلمس کے دشمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ بھی نماز, روزہ, یہ حج, زکوٰۃ کرنے سے, اور مسجدیں بنانے سے, فیسٹیولز مسلمانوں کے منانے سے, حجاب وغیرہ, مینلی ہر جگہ تو خیر ایک دو جگہ پرابلمس بھی ہیں, لیکن کچھ اتنا خیر حجاب کا مسئلہ نہیں ڈلتا. تو یہ چیزیں اتنا پرابلمٹک نہیں ہوتی. لیکن پرابلم کب آتا ہے؟ جب جیسے ہی کوئی یہ کہہ دے کہ میرا رب تو اللہ ہے, میں نے تو صرف وہ لیجسلیٹر ہے, میں نے اس کو مان کے چلنا ہے. تو ہمارے اپنوں کو بھی یہی پرابلم آ جاتا ہے, اور باہر والوں کو تو آتا ہی آتا ہے کہ یہ تو شریعت کی بات کر رہے ہیں, یہ تو کانسٹیٹیوشن یا لیجسلیشن صرف اللہ نے جو بھیجی ہے اس کے سالڈلی اس کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں, اور ہم تو مکس اینڈ میچ کی بات کرتے ہیں, ماڈریٹ اسلام کی بات کرتے ہیں, ذرا جو سافٹ اینڈ پیس والا اسلام ہے ہم اس کو پسند کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز تھی جو میں اٹ از اے بگ ٹیک اوے دس سورہ ایکچولی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سٹارٹ میں یہ بات بتا دی گئی. اور آج آپ کو جو آیات آئیں گی انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑا سا اور ایکچولی یہی والی تھیم جو ہے وہ ری انفورس بھی ہوگا. سو پوائنٹ کیا تھا کہ کمپرومائز نہیں کرنا. اسلام اور اسلامک ویلیو آج پوری دنیا میں, ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو, مڈل ایسٹ ہو یا سعودی جو کبھی سینٹرل وہ لے کے بیٹھا ہوا تھا, جو بھی ملک ہے آپ دیکھ لیجئے کہ مینلی جو چیز رن ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ماڈریٹ اسلام. اور ماڈریٹ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہی انہوں نے جو دی ہوئی ہے. یعنی اگر سعودی کو لے لیں, عرب کنٹریز کو لے لیں, اپنے پاکستان کو ایون لے لیں, انڈیا میں تو چلیں بہرحال, اور ہر جگہ پہ, اور ویسٹ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ساری بات کیا ہو رہی ہے کہ بھئی یہ قائم کر لو, 5 رکنی دین کر لو, اور ہم مسجدیں بھی بنا کے دیں گے, ہم مدارس بھی بنا دیں گے, اور تمہاری دورے جو تبلیغ کے دورے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں یہ بھی آنے جانے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف انہیں ایک ہی چیز سے ہے, اور وہ اس کے اوپر بات نہیں آنے دیتے. اگر اس کے اوپر کوئی بات کرے تو غائب ہو جاتے ہیں بندے. اور وہ ماڈریٹ اسلام جس میں چند چیزیں سوشلزم سے آئیں, چند سیکولرزم سے آئیں, چند نیشنلزم سے آئیں, چند ڈیموکریسی سے آئیں, ملا جلا, اور پھر سب سے اوپر ہم نے یہ اگر لکھ دیا کہ اللہ از دا سوورن اتھارٹی, اور یہ ملا جلا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جو ہمارے ملک میں بھی ہے,
اور جگہوں پہ بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ودو لو تدہنوا فیدہنون، کمپرومائز کر لیں اور اس انرجی کے ساتھ جئیں. اس کے بعد اب کیا ہے، اب جو ہماری اگلی آیات جو ایک نیکسٹ تقریباً 6 آیات ہیں ان میں ایک تھیم چلے گا، اور وہ کیا تھیم ہے کہ these ayahs are gonna be talking about the characteristics، یعنی وہ صفات پہ بات کریں گے وہ جو ان مکذبین کے اندر ہیں. یہ جو مکذبین ہیں نا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ منع فرما رہے ہیں کہ ان مکذبین، ان جھٹلانے والے، ان دین کے جھٹلانے والوں کی کیا نہ کریں، ان کی آپ ان کے سامنے نہ جھکیں، ان کی اطاعت نہیں کرنی ان کی. اور پلس یہ کہ وہ ان کا دوسرا چہرہ کیا ہے کہ وہ ماڈریٹ اسلام یا اسلام کے رولز پہ کمپرومائز کرنے والی جو بھی فورسز ہیں جو آ کے کہتی ہیں کہ کمپرومائز کر جاؤ، اب اسلام اتنا سخت بھی نہیں ہے. تو ان لوگوں کی جو دین کے کور کو، دین کے اصل کو چھوڑ کے اس کی ظاہری چند چیزیں لینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمپرومائز کر کے جئیں، اور اصل میں وہ دین اسلام کی اصل کور اور روح کے کیا ہیں، وہ خلاف ہیں، وہ اس کو مٹا دینا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کے پھر چند کیریکٹرسٹکس اب آ رہے ہیں کہ اور یہ کیریکٹرسٹکس جنرل ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ ان کی مکذبین کی اطاعت نہ کریں تو مطلب ان کیریکٹرسٹکس والوں کو غور سے ان لوگوں کو جانیں، ان کے یہ کیریکٹرسٹکس ہیں. مکذبین کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں وہ ان آیات میں آ رہے ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نہ آپ اطاعت کیجئے. وَلَا تُطِعْ، توتے دیکھیں اطاعت سے ہے، ہم اردو میں بھی یہ لفظ اس کو اسی روٹ کے ساتھ یوز کرتے ہیں. تو وَلَا تُطِعْ، نہ آپ اطاعت کیجئے کس کی، کل ہر، حلافن بہت قسمیں کھانے والے، مہین نہایت حقیر. اب کیا بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی جیسے مکذبین کی جو یہ کیریکٹرسٹکس ہیں تو اب آپ ان کو جانیں، ان کی اطاعت بھی نہیں کرنی، اور ان کے جاننے کے لیے ان کے ایک ایک کیریکٹرسٹکس کھولے جا رہے ہیں. تو پہلا کیریکٹر کیا ان کا بتایا جا رہا ہے، حلاف. حلاف کیا ہوتا ہے، بہت قسمیں کھانے والے. حلف یحلف یہ مبالغے کا صیغہ ہے. حلاف شدہ کے ساتھ آ گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شدہ کے ساتھ شدہ بھی موجود ہوتی ہے یعنی شدت ہوتی ہے. تو حلاف کا کیا مطلب ہے کہ بہت قسمیں کھانے والے، حال عام فائز کا روٹ ہے بہت قسمیں کھانے والے. اور مہین کیا ہے، میم ہا نون. مہین کا کیا روٹ ورڈ ہے، میم ہا نون. اور میم ہا نون کا کیا مطلب ہے، نہایت حقیر، ورتھ لیس یا ذلیل، بہت ہی لوئسٹ لیول کا. تو اب یہ دونوں جو صفات ہیں، حلاف بہت قسمیں کھانے والے اور مہین نہایت حقیر یا ذلیل یا ورتھ لیس، یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں. کیسے، زیادہ قسمیں کھانے سے کھانے والا آدمی کیا ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں ایکچولی حقیر ہو جاتا ہے، وہ بے اعتبار ہو جاتا ہے، لوگ اس پہ یقین ہی نہیں کرتے. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو ہر وقت مطلب بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے اور یہ باتیں توڑتا ہے، اسی لیے نیکسٹ ٹائم اپنی قسمیں توڑتا ہے، اپنی بات کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اس کی سیلف ورتھ نہیں ہے، اپنی ورڈز کو گارڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ ہر بار آ کے قسمیں کھاتا ہے. اور قسمیں کھانا ہی ایکچولی اس کی کس چیز کو شو کرتا ہے کہ وہ مہین ہے، وہ حقیر ہے، وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے، وہ یقین کے قابل نہیں ہے. تو یہ دونوں اگٹھی اگٹھی چلتی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اب بات کیا مطلب ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو کانٹیکس میں اگر آپ بات چیک کریں تو بات یہ ہو رہی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ مطلب ان کی اطاعت نہیں کرنی. تو ان کی اطاعت بھی نہیں کرنی اور ان کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کمپرومائز کر لیں، وہ کمپرومائز بھی نہیں کرنا. تو کمپرومائز یا اپنے بیسک کور آئیڈیالوجی سے، اپنے عقیدہ توحید سے نیچے نہیں آنا، کسی بات پہ بھی ان کے سامنے نرمی نہیں اختیار کرنی. تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا شروع کیا تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا،
कुफार ने, अहले मक्का ने, जो वो थे एलीट क्लास, जो पहले ही इस्लाम के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ना किसी तरीके से इस मनसब जो उन्हें अल्लाह की तरफ से दे दिया गया था उस इज्जत और उस इकराम से हटाना चाहते थे। तो अब वो क्या आके करते थे, वो बहुत ज्यादा कस्में खाते थे, पलट पलट के आके कस्में खाते थे कि हम तो आपके बहुत कदरदान भी हैं, हम आपके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, हम आपके साथ प्रॉमिस एंड ओथ करते हैं कि हम आपको बेहतर मकाम भी देंगे, आपको माल और मता भी मिलेगी, सीट भी मिल जाएगी, जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा, बस सिर्फ आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिए। तो बार बार वो एक उनकी एक साइकी बताई जा रही है। वैसे ये आयात जनरल भी हैं, इसको हम जनरल भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बता रही हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बता रहे हैं कि ये जो आपके पास बार बार आके ओथ्स या कस्में खाएं या प्लज करें या कोई खास तरह के प्रोमिसेस करें, ये आपको तो नहीं मान रहे, आप अल्लाह के दीन को तो नहीं मान रहे, लेकिन आपके साथ आके कस्में खा रहे हैं, तो हरगिज़ भी इनकी बात को ना सुनिएगा। इनकी बात, ये अपनी जितनी लॉयल्टी का यकीन दिलाएं, हरगिज़ भी आप इनको फॉलो ना करिएगा। मैं आपको एक छोटी-सी, हमारे एक उस्ताद थे, वो सुनाते होते थे, एक इस कॉन्टेक्स्ट में एक स्टोरी सुनाते होते थे, नॉट अ स्टोरी, एक्चुअली अ रियल थिंग दैट हैपेंड इन हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री में बहरहाल ये बात हुई है। और वो क्या थी कि जो अभी जो जॉर्डन का जो किंग है ना, किंग अब्दुल्ला टू जो है, तो इसका जो ग्रैंड 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 फादर था, वो जो जब था, उसका उसका नाम शरीफ हुसैन था। अ, अम, वो जब उसने उसको ब्रिटिश ने, जब आपको पता है कि मतलब आज से 1 सदी पहले से, तो कुछ टाइम पहले, यानी चले सवा सदी कर लें, तो ऑटोमन एम्पायर चल रही थी ना, ये टर्क्स की जो थी वो थी खिलाफत, उम्मत मुस्लिमा खिलाफत वहाँ मौजूद थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्मत मुस्लिमा खिलाफत के अंदर ही थी। तो ब्रिटिश ने जब ये प्लान किया कि हम खिलाफा को तोड़ेंगे और हम इस्लामिक खिलाफा को तोड़ेंगे और टर्क्स को जो है वो हम इनको, मतलब इनसे, इनके जितने भी मुसलमान इनके गिर्द इकट्ठे हैं या उम्मत मुस्लिमा के झंडे के तले से इकट्ठे हैं, तो इनको आहिस्ता आहिस्ता अलग करके तोड़ना है। तो जो पहली पहली चीजें जो उन्होंने की, उनमें से एक चीज ये की कि यही जो मैं आपको बता रही हूँ कि जॉर्डन का जो अभी किंग है, इसका जो ग्रैंड 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 फादर था, उसको यानी शरीफ हुसैन को, उसको ब्रिटेन्स ने आके ये कहा कि आप जो है, आप खिलाफत जो इस्तांबुल, जो सेंटर, जिस सिटी इस्तांबुल था, तो जो खिलाफत इन ऑटोमन एम्पायर्स के पास है, आप उसके अगेंस्ट हो जाएं, आप उनको जो उनके साथ आप उनके अंडर हैं, तो आप उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दें, उनसे अलग हो जाएं, और उन इस तरीके से वो वीक हो जाएंगे, और आपको हम लाके खिलाफा जो है वो अरब्स के पास वापस पलटा देंगे आपके पास। यानी वैसे भी आपको पता ही है कि ये एक चीज तो चल ही रही थी कि अरब्स के पास से खिलाफत ऑटोमन एम्पायर यानी तुर्क के पास क्यों गई। तो ये एक पॉइंट तो था ही था। तो अरब्स को इस बात पे आके ब्रिटिश, क्योंकि ये कनिंग थे, ये बहुत ज्यादा चालाक और मक्कारी, और ये जो ट्रेचेरियस बिहेवियर जो होता है ना कि कॉन्स्पिरेसी और प्लान करना किस तरह तोड़ना है, तो वो तो इसमें हमें हमेशा माहिर रहे हैं, और इनके पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो ज्यूज थे। तो अ, इन्होंने इसको तैयार किया कि शरीफ हुसैन को, कि आप जो हैं, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, और इन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन की। अब ये डॉक्यूमेंटेड बात है कि मैं वाकई कोई कहानी नहीं है, एक डॉक्यूमेंटेड स्टोरी, मतलब हिस्ट्री का पार्ट है, फैक्चुअल बेस्ड है, कि इन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंटेशंस की, और इन्होंने बाकायदा पेपर वर्क करके, ब्रिटिश ने इस शरीफ नज्जार, जो उर्दन का उस वक्त एक लीडर था, उसको कहा कि आप उनके खिलाफ रिवोल्ट करें, ऑटोमैन के खिलाफ, और हम आपको जो है अरेबिया में आपको यहाँ पे आपके खिलाफत सेटल कर देंगे। तो शरीफ हुसैन ने यही किया, उसने रिवोल्ट किया ऑटोमैन के खिलाफ, और उनको अरेबिया से बाहर निकाल दिया। यानी लड़ भिड़ के क्या हुआ कि अरेबिया से तुर्क्स को बाहर निकाल दिया, और फाइनली उसने जब ब्रिटिश से ये कहा कि नाउ अब एज एज वी हैव प्लेस्ड, हमारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, पेपर वर्क हुआ था कि आप अब मुझे जो है वो यहाँ का अरब लैंड का जो है वो दें ऑनरशिप या खिलाफा या जो भी।
تو اس وقت جو برٹش نے ہیں انہوں نے اس کو مطلب اس کو بھی کک آؤٹ کیا، اور اس نے کہا کہ برٹش نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، مطلب تم ساروں کو جوڑ کے یہاں بیٹھ جاؤ، یہ تو ان کا بیسک پلان تھا کہ امت مسلمہ کو توڑنا بیسک پلان تھا، تو ہم تمہارے ساتھ کیوں کریں۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو بتانا مقصود یہ تھی کہ آج کے دور میں جو ڈاکومنٹیشن کی جاتی ہے مسلمان ملکوں کے ساتھ، وہ جیوز کریں، وہ ورلڈ آرڈر والے کریں، وہ یو ایس کرے، وہ جو بھی کریں، وہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، بڑی بڑی ڈاکیومنٹیشن اور پیپر ورک ہوتا ہے، اور سارا کچھ حلاف ریٹن وے میں قسمیں کھا کھا کے وہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ بہتری کریں گے، یہ کام کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی وہ کر نہیں رہے ہوتے، اور فائنلی ہر اینگل سے وہ مسلمانوں کو توڑ ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ شروع میں ہی یہ بات بتا رہے ہیں، وہی ابھی صرف یہ چند پہلی وحی آئی ہیں، اور پہلی وحی کے پہلی وحی کے اندر ہی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو قسمیں کھا کھا کے آپ کو اپنی لائلٹی کا یقین دلائیں، وہ لوگ حقیر ہیں، وہ ذلیل ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، ہرگز آپ ان کی اطاعت نہ کریے، ہرگز آپ ان کو اوبے نہ کریے، ان کی کسی بات پہ آپ نے کان نہیں دھرنا۔ تو یہ دو باتیں پہلی ہے، اور پھر ولا تطع، جو یہ لفظ ہے نا ولا تطع کہ ان کو اوبے نہ کریں، پہلی دو کیریکٹرسٹکس یہ بتایا کہ حلاف اور مہین ان کو اوبے نہ کریں، اب یہ ولا تطع آگے بھی چل رہا ہے، آگے اور کیا ہے کہ ان کی بھی اتباع نہ کریں یا ان کو فالو نہ کریں، کن کی؟ نیکسٹ آیا حماز مشاء بنمیم، کہ حماز اور مشاء بنمیم، اب یہ تین کیریکٹرسٹکس اور بتائے جا رہے ہیں۔ حماز کون ہے؟ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الرٹ نہیں، ان کو فالو کریں۔ حماز کون ہے؟ حماز جو ہیں وہ جیسے وہ سورہ اس میں بھی ہے نا، ہا میم زا، اس کا روٹ ورڈ ہے سورہ ہمزہ میں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو یہ وہی ہمزہ وہی روٹ ہے۔ تو حماز کیا ہیں؟ وہ لوگ جو دوسروں پر عیب لگاتے ہیں، وہ لوگ جو دوسروں کو کے اوپر تانے دینے والے لوگ، وہ جو دوسروں کو ڈیفیم کرتے ہیں، وہ جو دوسروں کو they pick on them، انگریزی میں ایک ٹرم ہوتی ہے نا کہ why are you picking on me، تو وہ یہی ہے کہ مطلب آپ ہر بار پک کر کے کسی بندے کو خاص عیب کے ساتھ یا خاص تانے کی نوک کی زد میں رکھ لیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ حماز ہوتے ہیں۔ تو اور کیا کہ مشاء بنمیم، نمیم کیا ہے؟ مشاء کا میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ مشیہ سے ہے بالکل، میم شین یا سے اس کا روٹ ورڈ، اور بی نمیم جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ، اس کا تھوڑا سا اسکرین بڑی کریے گا سنا، نون میم نون، تو یہ نمیم کیا ہے؟ چغلی، یعنی چغلی کرنے والے، اور چغلی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ چغلی یا چغلی ہوتا ہی کیا ہے ایکچولی؟ چغلی خرابی ڈالنے کی نیت سے کسی کی بات دوسرے شخص تک پہنچانا۔ ایک تو بیک بائٹنگ ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کے اندر برائی پائی جاتی ہے وہ آپ اس کی بیک پہ کریں، اور یہ بیک بائٹنگ ہوتی ہے، اور اگر وہی چیز اگر آپ اس کے منہ پہ کہیں تو اس کے دل میں برا اس کو ناگوار گزرے، اس کو تکلیف ہو، تو یہ بیک بائٹنگ ہوتی ہے۔ لیکن چغلی کے اندر ایک چیز ایکسٹرا ہوتی ہے کہ آپ خرابی ڈالنے کی نیت سے، نیت یعنی اس کے پیچھے مختلف ہوتی ہے، خرابی ڈالنے کی نیت سے کسی کی بات دوسرے شخص تک باقاعدہ کیری کر کے لے کے جائیں، اور آپ وہ بات اس کو بتائیں، بے شک وہ بات سچی ہی ہو، لیکن آپ دوسرے کو جا کے ایسے انفارم کریں تاکہ ان لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اور خرابی پڑے۔ تو اور ساتھ میں ہی دیکھیں جو لفظ آیا ہے نا مشاء بنمیم، چغلی میں دوڑ دھوپ کرنے والے، مشاء جسے کہتے ہیں نا چلنے پھرنے والا۔ تو اب ایک طرف تو حماز آیا کہ ٹھیک ہے عیب، دوسروں کے عیب نکالنے والے یا تانے کسنے والے، آخری ورڈ آیا بنمیم، چغلی کرنے والے، لیکن یہ مشاء چلنے والے، کیا چلنے والے؟ اور آپ کا اگر تفسیر پڑھے نا تو اس کا معنی کلیئر اکثر آپ شاید اس طرح نہ کر سکیں، لیکن جب آپ اس کو لنک کرتے ہیں تو آپ کو اس کا کانٹیکٹ سمجھ آئے گا کہ مشاء چلنے والے کے کیا مطلب، یعنی
پیٹھ پیچھے کسی کے جا کے وہ باقاعدہ دوڑ دھوپ کر کے کسی کو ڈیفیم اور ڈی گریڈ کر کے اور لڑائیاں کرواتے ہیں. چگلی میں دوڑ دھوپ کرنے والے مراد یہ ہے. تو کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے، کسی کو اس کی چغلی کرنے کے لیے، کسی کے دوسروں کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی نیت سے کوئی بات جا کے کسی کو بتانے کے لیے باقاعدہ وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں. اور well, you can clearly spot some of the characters in your society as well around your family. کسی دوسرے کو پوائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ کیریکٹرسٹکس یا یہ کوالٹیز ایسی تو نہیں ہے، یہ نیگیٹو ایسی کوالٹیز ایسی تو نہیں ہے جو میرے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ میں اکثر دوسروں کے اوپر تانا کستی رہتی ہوں، میں دوسروں کی عیب جوئی کرتی رہتی ہوں، صرف عیب ہی نظر آتے ہیں، عیب پکڑتی رہتی ہوں، یا پھر میری ساری دوڑ دھوپ یہ ہوتی ہے کہ فلاں دو بندوں کی نا، ان کی تو میں نے بھی نہیں بننے دینی. اور ہماری فیملی پالیٹکس میں تو یہ اتنا کامن ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے. اور کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی، گویا ان کے ساتھ مطلب ایسا تعلق کہ یہ پلیس آف انفلوئنس میں آ جائیں، ایسا تعلق کہ یہ ان کا کوئی امپیکٹ آپ کے اوپر آئے، ایسا ہرگز ان کے ساتھ ایسا تعلق نہ بنائیں. So one of the very subtle sort of lesson from these ayat is کہ be very careful کہ ان کوالٹیز والا بندہ دین کے بھی اگر وہ مسلمان ہے اگر تو وہ دین کے دھانے پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی جب اس کی مرضی آئے گی تو وہ اللہ کے لاز کے ساتھ پلے کرنے لگے گا، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو پلے کرنے لگے گا. اور یہ آگے آنے والی آیات میں یہ بات آئے گی. I will point it once again. تو یہ اس سینس میں یہ بہت اہم ہے یہ آیات کہ کہیں یہ اب ہم پانچ جو ہیں وہ نیگیٹو یہ کیریکٹرسٹکس ہم پڑھ چکے ہیں. حلاف، مہین، حماز، مشائن. مشائن اسپیشل ہے، یعنی واقعتاً دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، چلتے پھر مشا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تیز چلنے والا. ان کی ساری دوڑ دھوپ یا تیز چلنا کس لیے ہے؟ تاکہ لوگوں کے اندر کیا ہو جائے، لوگوں کے اندر کوئی آپس میں ریلیشنز خراب ہوں اور ناراضگیاں پھیلیں اور بڑھیں. اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کیا آیات ہیں، نیکسٹ جو آیا نمبر 12 ہے وہ کیا ہے کہ مناع للخیر معتد اثیم. اب یہاں پہ 3 چیزیں اور بتائی گئیں. مناع للخیر، منع کرنے والے خیر کے لیے، معتدن حد سے گزرنے والے، اثیم سخت گناہگار. تو اب کیا بات ہو رہی ہے کہ مناع للخیر بہت روکنے والے، منع کرنے والے. اگر یہاں منع صرف میم نون عین منع آتا تو صرف منع کرنے والے ہوتے، لیکن یہاں منع آپ دیکھیں شدہ چل رہی ہے. حماز میں شدہ تھی، مشاء میں شدہ تھی، اور اس سے پہلے حلاف میں شدہ تھی. کیا مطلب کہ یعنی یہ کثرت سے یہ کام کرتے ہیں. منع بہت زور لگا کے روکنے والے، بہت زیادہ روکنے والے. کس چیز سے؟ للخیری، نیکی کے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے. they stop you from the spread of Islam. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکس میں ڈائریکٹ دیکھیں اور عام کانٹیکس بھی اس کا یہی میجرلی تو یہی بنتا ہے کہ اسلام کو پھیلانے سے، اسلام اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکس میں کس چیز سے منع کر رہے تھے کفار؟ کس چیز سے ایلیٹ جو مکہ تھی وہ منع کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اسلام کے پھیلنے سے. تو خیر کیا ہے یہاں پہ پرٹیکولرلی اسلام. تو منع کرنے والے تھے اسلام تاکہ نہ پھیلے، اسلام کی خیر لوگوں تک نہ پہنچے، اسلام کی جو بھلائی ہے اس سے روکنے والے تھے. اور یہی تک نہیں، جیسے آج آپ مثال لے لیں، مناع للخیر کی مثال صرف مکہ اس وقت کے مکہ کیوں، آج کے مکہ میں بھی دیکھ لیں. کیا آج آپ کے سامنے بہت سارے سعودی اسکالرز پچھلے جب سے یہ 6-8 سالوں میں، 5 سالوں میں، اسپیشلی 3 سالوں سے، اور اب ایکچولی ان 2 سالوں میں بھی کتنے سارے اسکالرز ہیں دے آر بیہائنڈ جیل. ان کو پھانسی دے دی گئی ہے، ختم کر دیا گیا ہے ان کو، یا وہ عرصے سے کتنے سال گزر گئے ہیں کہ وہ لوگ جیلوں میں ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ خیر، وہ اللہ کی شریعت، اسلام کی بات کر رہے تھے، وہ اللہ کی بات کر رہے تھے. تو ان کو اٹھا کے کہاں ڈال دیا گیا؟
ان کے ساتھ کیا انجام ہوا وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے یہ بات. مناع للخیر یعنی حق بولنے کی سزا، بہت منع کرنے والے خیر سے. یہ ایک کس کا کیریکٹرسٹک ہے؟ مکذبین. کون سے مکذبین؟ وہ جو اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہیں، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتے ہیں. اور کیا؟ معتدین، حد سے بڑھنے والے. aggressive behavior who cross all the limits. جتنی کوئی ان کے لمٹ، کوئی حد بندی کی جاتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس حد کو توڑنے لگتے ہیں. اور اثیم، سخت گناہگار. ہوتا ہے نا لفظ حمزہ فامیم اسما، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے گناہ میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فعیل کے وزن پہ آیا ہے، اثیم. آپ دیکھیے اس کی ساؤنڈ میں لینتھ ہے. تو عربک کا ایک یہ بھی ایک قرآن کے عربک کا جو ایک معجزہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ورڈز کے اندر اگر وہ لینتھ پائی جاتی ہے تو وہ ایکچولی کچھ پورٹرے کر رہی ہوتی ہے. تو اگر یہ اثیم، یہ جو یا ہے نا، یہ اس کو کھینچ کے لمبا کر رہی ہے، وہ ایکچولی بتا رہی ہے کہ سخت گناہگار. یعنی ایکچولی ورڈ، the sound of the word is depicting its meaning، کہ اس میں کوئی چیز وہ کیا ہے؟ ایکسیسو پائی جا رہی ہے. اور کیا وہ ایکسیس ہے؟ یعنی بہت زیادہ گناہ کرنے والے. تو مناع للخیر معتد عصیم، حد سے گزر جانے والے اور سخت گناہ کرنے والے. اور گناہ میں ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ even if they are sleeping their sinning behavior is causing harm to others. کیسے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ آج کل کے دور میں آپ مثال لے لیں، جو لوگ بیٹھ کے تعلیم دیتے ہیں شر کی، جو بیٹھ کے ویڈیوز بنا دیتے ہیں، بکس لکھ دیتے ہیں لبرل اپروچ کے اوپر، سیکولر مائنڈ سیٹ کے اوپر، ایتھیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے اوپر کرٹیسزم کے اوپر، جیسے مستشرقین کرتے ہیں خواہ مخواہ، اور بعض ہمارے لبرلز بھی کرتے ہیں. تو وہ لوگ باقاعدہ ان کے اوپر کتابیں لکھ چھوڑتے ہیں، باقاعدہ ان کی یوٹیوب سیریز چل رہی ہوتی ہیں. تو if they are sleeping even then کوئی نہ کوئی ان کی وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیزیں ان کی سن رہا ہوتا ہے، اس سے اثر لے رہا ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ سوتے ہوئے بھی ایکچولی گناہ کما رہے ہوتے ہیں. اس لیے one of the thing that we have to be very cautious about، ہمیں بہت کیئر، ہمیں بہت احتیاط اور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایکچولی کس چیز کو آگے پروپوگیٹ کر رہے ہیں. ہم کہیں معتدین عصیم میں سے تو نہیں ہیں، ہم کوئی گناہ کی بات لے کے تو آگے نہیں کر رہے. ہم گناہ پہ حد، باقاعدہ حد سے گزر کے اور گناہ ایسی طرف تو ہم نہیں جا رہے کہ ہم کانسٹنٹ سننگ میں ہیں اور ایکچولی وہ ملٹیپلائی کرنے والے کام بھی کر رہے ہیں ہم. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو مناع للخیر ہے یہ بھی ظلم کی انتہا ہے، کہ نیکی سے روکنے والے یہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں. اور جو معتدین، جو لمٹس کو کراس کرتے ہیں، وہ بھی ظلم کی انتہا کی طرف جاتے ہیں. تو یہ آپ یوں سمجھیے کہ دونوں انتہائیں ہیں. اور اس کے بعد جو آیت آتی ہے، اور پھر جو اس کے آگے 2-3-4 آیات آئیں گی، وہ پھر آگے فردر ہمیں بتائیں گی کہ کس طریقے سے جو یہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں فائنلی الٹیمیٹلی ان کا انجام کیا بنتا ہے. اور اگلی پھر کیریکٹرسٹک کیا ہے؟ اب یہ کیریکٹرسٹک نمبر 9 بتا رہی ہوں نیکسٹ آیا میں. اتل بعد ذلک زنیم، اتل بد مزاج. اتل کیا ہوتا ہے؟ having very terrible manners behavior. جس بندے کا وہ ان لائکیبل ہو، جس بندے کا جو بیہیویئر ہو وہ ایسا ہو جو کسی کو بھی پسند نہ آئے. اتلن بعد ذالک on top of that، اس کے بعد اتلن بھی ہے، بد مزاج بھی ہے، اور بعد ذالک on top of that یا اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ زنیم. زنیم کیا ہوتا ہے؟ زنیم زا نون میم سے ہے، اس کا روٹ ورڈ زا نون میم ہے. اور زنما کیا ہوتا ہے، یا کس لیے یہ بولا جاتا ہے؟ ان لوگوں پہ بولا جاتا ہے جو کسی قوم سے نہ ہوں اور اس قوم سے ہونے کا دعویٰ کریں. کیا مطلب؟ بے نسب لوگ، جن کا کوئی نسب نہ ہو لیکن کسی خاص نسب کی طرف اپنے آپ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کسی خاص قوم یا نسل سے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے ہوتے نہیں ہیں. تو یہ بے نسب لوگ.
تو ولد زنا بھی زنین کا ایک معنی مفسرون نے لکھا ہے کہ ولد الزنا جو لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے فادر یا کون ہے، ان کے بارے میں بھی یہ اشارہ ایک ہوتا ہے. تو یہاں پہ بعض مفسرون نے لکھا ہے کہ یہ جو ولید بن مغیرہ تھا اس کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کے بارے میں تھی. بہرحال ہم جنرلی لیتے ہیں، اور اگلی آیت بھی کہتے ہیں کہ مفسرون بعض لکھتے ہیں کہ اس آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کان ذا مال و بنین. یہ تو اسپیشلی ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے کہ وہ انکانا ہے، وہ ذا مال مال والا، وہ بنین اور بیٹوں والا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سورہ مدثر میں کہ ولید بن مغیرہ کے بہت زیادہ بیٹے تھے. ایک ولید بن مغیرہ کا جو بیٹے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو جو ولید بن مغیرہ تھا وہ اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے اور اپنے بیٹوں کی کثرت کی وجہ سے وہ ہمیشہ کیا سوچتا تھا، وہ اتراتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ میں آئی ایم ابو لا، میرے اوپر کوئی لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا، میں لا میکر ہوں، میرے اوپر کوئی لا نہیں ہے. تو اور وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ ہی تھنکس کہ ہی از انٹچبل بیکاز ہی ہیز منی اینڈ سنس. تو پاور جیسے آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابو لا ہیں کیونکہ ہماری پاور یا ہمارے پاس اسٹرینتھ یا ہیومن اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، بچے بہت پاورفل ہیں، تو ہم لوگ ابو لا ہیں. بہرحال تو یہ کیا کوالٹی ہے؟ اتلن بد مزاج، اور زنیم جن کو اپنی وہ نہیں اپنی نسل کا ہی نہیں پتا ہوتا، اور یہ کوالٹیز ہونے کے باوجود وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو مال اور بیٹے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ، تو ہم انٹچبل ہیں، ہمارے پاس ہمیں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وی آر سیلفز آر پاور. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں this is said to Muhammad sallallahu alaihi wasallam that you are carrier of wahi, you are carrier of dawah of Islam, so you cannot compromise with these people, the people having these qualities. یہ qualities جن بندوں کی بتائی گئی ہیں یہاں پہ آ کے یہ 9 qualities پوری ہوتی ہیں جو ان آیات میں آیت نمبر 13 تک آئیں، اور اس کے بعد 14 ایکچولی کہ مال اور بیٹے بھی ان کے اگر وہ اترانے کا باعث بنے، پاور کو مس یوز کرنے والے بنے. تو یہ جو 9 یا 10 کوالٹیز ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اسلام کے کیریئر ہیں، آپ وحی کے کیریئر ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ ان کوالٹیز والے لوگوں کو فالو نہیں کریں گے، آپ ان کوالٹیز والے لوگوں کے سامنے نہیں جھکیں گے، آپ ان کوالٹیز والے لوگوں کی اتباع نہیں کریں گے، ان کو دا پلیس آف انفلوئنس میں ہرگز نہیں رکھیں گے. اب میں یہاں پہ آپ کو روک کے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اپنے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں، یہ ٹریننگ سے گزار رہے ہیں، لیکن ہم ذرا یہ پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا واقعی ہم لوگ بھی کسی درجے پہ ان آیات کو اپنے لیے ایسے لیتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بھی یہی چیز اپنے اوپر لینی ہے کہ کسی پاور والے، کسی مال والے، کسی جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والے، بہت زیادہ دین کو نیچا دکھانے والے، دین کو بیکورڈ سمجھنے والے، ان لوگوں کو ایٹ دا پلیس آف انفلوئنس نہیں رکھنا؟ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ اینڈ ون آف دا میجر ریزنس کہ ہم لوگ آج ہماری کوئی عزت، کوئی ہمارا حال بھی مہین جیسا ہے، ہم حقیر سے حقیر تر، ہم نچلے سے نچلے درجے ورتھ لیس ہو گئے ہیں. کیوں؟ ایز انڈیویجولس بھی لے لیں، اپنے ایکسپیرینسز یاد کر لیجئے، کبھی آپ ملک سے باہر گئے ہوں، کبھی کہیں، تو ہماری کیا عزت ہوتی ہے، اور ایز پورا مسلم ممالک بھی اپنے دیکھ لیجئے، اور امہ کا تو کانسیپٹ ہی ہم نے توڑ دیا. تو دیکھ لیجئے کہ ہمیں کتنا حقیر ڈیل کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ حکم، ہم نے وہ بات جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی 100 آیات کے اندر، پہلی 50-60 آیات جو نازل ہوئی تھی ان کے اندر ہی جو بات بتا دی گئی تھی، وہ بات تک تو ہم نے لی نہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات لی اینڈ ہی لیوڈ اپ ٹو دیٹ. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. صحابہ کرام جو ان کے ساتھ لگے انہوں نے اپنے مال متاع گھر جان ہر چیز چھوڑ دی and they lived up to what Allah subhanahu wa ta'ala said to them. And here stand, اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں. آج ہم نے ہر چیز کو کمپرومائز کر دیا. کیا پانے کے لیے؟ نام پانے کے لیے، مال پانے کے لیے، سو کال دنیا کا فیم، مال متاع، جابس، ڈگریز پانے کے لیے. اور الٹیمیٹلی وی آر لیونگ ایز انڈیویژلس ہو آر ورتھ لیس، ذلیل اور حقیر درجے پہ. جتنا بڑا کوئی اپنے گھر کا بڑا ہو، وہ باہر نکل کے کسی ذرا سا کسی اور کے سامنے جاتا ہے تو وہ ورتھ لیس ہے، اس کو کوئی اس کو رسپیکٹ نہیں ہے. اور اس کی ریزن، ایک ریزن آج اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک یہ ریزن یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا تھا، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب بس بائی دا وے ویسے ہی بس باتیں کہہ رہے ہیں؟ یہ لاز نہیں ہے اللہ کے. فلا تطع المکذبین، یہ کہا، پھر کہا کہ ولا تطع کل حلاف مہین، ان قسموں کھانے والوں کو، یہ جو تمہیں ماڈریٹ ہونے کا دے رہے ہیں کہ تم اپ گریڈ ہو جاؤ گے، سویلائزڈ ہو جاؤ گے، تعلیم یافتہ ہو جاؤ گے، یو گونا بی لیونگ اپ ٹو دا ماڈریٹ ہائر کیپیسٹی جو ورلڈ کی ایک ڈیفینیشنز ہیں اس کو پا کے جی لو گے، اور تم ہمارے برابر آنے لگو گے. جو آج آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے سب کچھ اپنا چھوڑ دیا اور آج ہم ان کے برابر آ سکتے ہیں؟ نو. ہم نسلیں ہم لوگوں نے ان کے ملکوں میں اور ان کے پیچھے سجدے کرتے گزار دی، لیکن ہم ان میں سے آج بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ کہتے ہیں گو اوے، گیٹ آؤٹ، گو بیک ٹو یور پلیسز، گو بیک ٹو ویئر یو کیم فرام. اور اپنی جانیں ہم نے ان کے پیچھے ماری ہوئی ہیں، ہم ان کی آرمیز میں، ہمیں ہر چیز میں ہم ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نو ایکسیپٹیبلٹی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شریعہ کا پارٹ ہے نا، ولا تطع، جہاں کہا یہ ہے وہ لا جس کے لا کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا تھا. وہ لا ہے جس لا کو ہمیں اپنے ملک کی لیجسلیشن میں سب سے ٹاپ پہ رکھنا تھا. اپنے انڈیویجول ایک ذات اپنے دماغ کے اندر، اپنے لمبک برین کے سینٹر میں ہمیں سیٹ کرنا تھا. ولا تطع، نہیں، نو اوبیڈینس، کوئی جھکنا نہیں ہے، نو، یس ایبسولوٹ نو. تو اب یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ پہلی جگہ نہیں ہے. سورہ علق میں ہم جب پڑھ رہے تھے تو سورہ علق کی جو آخری آیت تھی وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ ملٹیپل ٹائمز میں اسی لیے اس کو کوٹ کرتی ہوں کہ وہ پہلی آیت تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ کلا لا تطعہ، کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ نہیں ماننا. وہاں پہ ابو جہل کی بات ہو رہی تھی، مطلب یہ کہ یہ اپنے آپ کو اس وقت کا لیجسلیٹر یا لا میکر یا مربی کہتا ہے، نہیں ماننا، نہیں جھکنا اس کے سامنے، ہرگز نہیں جھکنا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئرٹی سے سول ڈس اوبیڈینس کا حکم گویا دیا جا رہا ہے، نہیں ماننا، ان کی نہیں مان کے چلنا. آپ کو پتا ہے آج کے ماڈرن ورلڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ دا فادر آف سول ڈس اوبیڈینس از گاندھی، یعنی جو گاندھی جی ہیں وہ کیا ہیں، سول ڈس اوبیڈینس کے، ہی از دا ون ہو ایکچولی سول ڈس اوبیڈینس انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پہ سب سے بڑی جو ناحق وہ اس وقت سسٹم تھا اس کے خلاف جانے کو اللہ نے ان کو بتایا. اور یہی چیز کلا لا تطعہ وہاں کے ہی اور یہاں پہ بھی یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لا تطع، نہیں ماننا، ان کی نہیں مان کے چلنا، ان کے سیٹ کیے ہوئے ٹرینڈز کو نہیں ماننا، ان کی پاور اور اتھارٹی سے مرعوب نہیں ہونا، ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کشکول لے کے نہیں جانا ان کے سامنے. Question is then تو ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں یا ہم اللہ کی بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یا اوبیڈینس میں ہم نے جہاں جہاں اللہ نے ہمیں کہا لا تطع ہم وہ کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ Now this is the question. یہ لکھیے
سوال پوچھیے خود سے، اپنے گھروں کے لائف سٹائل سے سوال رکھیے آگے کہ میں کس کو فالو کر رہی ہوں، میرا گھر کس کو فالو کر رہا ہے، میرے ٹرینڈز کس کو فالو کر رہے ہیں، میری سوسائٹی جس میں موو کرنا چاہتا ہوں، جن کے ساتھ آئی وانٹ ٹو لیو اپ ٹو، ان کے ساتھ ان کو لک اپ کرتا ہوں، وہ کس کو فالو کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ چل کے میں کس کو فالو کر رہی ہوں. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہے، اذا تتلا، جب تتلا، جو لفظ ہم اردو میں تلاوت یوز کرتے ہیں وہ اسی سے ہے، تتلا پڑھی جاتی ہے، علیہ اس پر، آیاتنا آیات ہماری، قال وہ کہتا ہے، اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی. جب ولید بن مغیرہ ہو جو پرٹیکولر کانٹیکس چل رہا ہے، یا کوئی اور بڑا لیڈر اس وقت کا، یا آج کوئی کسی کو آپ کنونس کرنے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی بات یہ دیکھیں نا، اگر آج ہی آپ جا کے کسی کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں قرآن میں تو ڈائریکٹ بتایا گیا کہ لا تو ان کی پیروی نہیں کرنی، میں تو خود ہی یہ کام سارے کر رہی ہوں، تو پہلے تو میں خود کو پوچھوں اور ساتھ میں ارد گرد میں سب کو پوچھنا شروع کروں، تو آگے سے لوگ کیا کہیں گے؟ امیڈیٹ یہ کہیں گے اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب آپ ان کے سامنے یہ آیات رکھیں گے یا اپنے ہی اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو آگے نفس اور شیطان آپ کو 10 حجتیں دے گا کہ ٹھیک ہے تم تو یہ نماز پڑھتی ہو، اسکارف بھی اوڑھ رہی ہو، کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی اگر حماز ہو گیا، چھوٹی موٹی نمیم ہو گیا، یا چند باتیں اللہ کی نہ مانی، اپنی من کی مان لی، تو کیا ہو گیا؟ اور پھر ویسے بھی دیکھو نا، اذا تتلی علیہ آیاتنا قالوا اساطیر الاولین، مطلب یہ باتیں ٹھیک ہیں، صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحیح تھی، لیکن اب جو ہے نا زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے. اساطیر الاولین یہ پرانی کہانیاں ہیں، اساطیر کہانیاں، اولین پہلو کی، ایگزیکٹلی ایکسٹریمسٹ باتیں آپ کر رہی ہیں. یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ مطلب اب تو ہم لوگ یہ کر ہی نہیں نہ سکتے، مطلب اتنی بڑی پاورز ہیں، ہماری لائف لائن یا ہمارے وینٹیلیٹرز ہیں یو ایس کے پاس، اور جیوز کے پاس ہماری سارے اکانومی ہے، اور میڈیا ان کے ہاتھ میں، ہم کیا کر سکتے ہیں بھلا؟ رہنے دو، یہ پرانی باتیں جب اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں تھا ان کا. آج جو ہے نا یہ سب پرانی کہانیوں کی باتیں نہ کرو، نو مور ریلیونٹ فار ٹوڈے. اب پیس کی گیم چلاؤ، اب ابراہیمک ایکارڈز کی بات کرو، سارے فیتھ مل کے چلیں. شریعت یا خلافت کے نفاذ کی کوئی بات کر لے، ذرا شریعت کا لفظ نام لیا نہیں، ذرا آپ خلافت کی بات کہیں کر لیں تو ایک دم لوگ کہتے ہیں نہیں یہ لفظ نہیں استعمال کریں، اس لفظ سے کیا ہوگا، ایکچولی نیگیٹو کنوٹیشنز اس کے آ جائیں گی، یہ تھوڑا اس لفظ کے جو وہ ہے نا وہ بہت بھاری ہے. شریعہ کی بات کر لیں، نہیں، شریعہ 9/11 کے بعد امریکہ نے ہمیں بتایا ہے کہ شریعہ کیا ہوتا ہے. ہمیں کب پتا تھا شریعہ کیا ہوتا ہے؟ تو جو انہوں نے ڈیفینیشن دی ہم اس کے تحت جیتے ہیں. بھئی شریعہ تو صرف وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں یہ باتیں بتائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو ایکچولائز کر کے جیے، اس کے تحت پورا سٹرکچر سیٹل کر دیا، وہ شریعہ ہے. میرے اللہ کی بات شریعہ ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریعہ ہے. تو شریعہ کی بات کر لیں تو شریعہ سے اتنا ہم گھبراتے ہیں، ہم تو یہ لفظ ہی نہیں بولتے. شریعہ اینڈ لا کی بات نہیں، شریعہ کی بات نہیں کرنی. ہمیں 1400 سال پیچھے واپس نہ لے کے جاؤ. ہم اب ماڈریٹ اسلام پہ چل رہے ہیں، تھوڑے ماڈرن ہو گئے ہیں. اب یہ اسلام اور یہ ساری باتیں، اور جو اتنی تم ٹائٹلی نہیں، یہ بڑی فینیٹک اپروچ ہے، یہ بیکورڈ اپروچ ہے. اب مطلب اس کو جسٹ لیو اٹ اسائڈ. اور ویسے بھی جو یہ تم یہ باتیں کر رہی ہو، یہ ساری سائنس کے، آرکیٹیکچر اور آرٹ، اور جو بہت خوبصورت سائڈز آف ہمارے ماڈریٹ اسلام کی باتیں ہیں نا، جس میں اتنی سائنسز کی باتیں ہوتی ہیں، آرٹ کی بات ہوتی ہے، پیس کی بات ہوتی ہے، یہ اس کے خلاف تم باتیں کر رہی ہو. انہیں نہیں پتا کہ اسلام is the course of actually science and astrology and cosmology and maths and physics and any and everything. Islam is a course of that. اسلام تو پیک دکھاتا ہے ان چیزوں کی طرف. اسلام کے قرآن کے اندر ان چیزوں کی بیس لگی ہوئی ہے. نہ کسی کو ڈکٹیٹ کرنے دیں خود کو، نہ کسی کو بتانے دیں خود کو.
کہ اسلام کیا ہے اور شریعہ کیا ہے. That's what we are learning قرآن. That's why we are learning from سیرہ ساتھ رکھ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام how they used to imply the meaning of these آیات. تکبر سے یہ لوگ کہتے ہیں، تکبر کے ساتھ، کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، مال والے جو خود پسند ہیں، سیلف سینٹرڈ لوگ، مفاد کے لیے جیتے ہیں، اپنے پالیٹکس اپنی کرسیوں کے لیے جیتے ہیں، اب گھر کے اندر بھی اپنے آپ کو بڑا منوانا چاہتے ہیں، باہر بھی بڑا منوانا چاہتے ہیں، اپنے تکبر کی خاطر یہ حق کو جھٹلا دیتے ہیں، اور یہی مکذبین ہیں، اور یہ ان کے سیدھا سیدھا کیریکٹرسٹکس ہیں جو اللہ نے کلیئر بتا دیے ہیں، اور ساتھ میں بار بار کہہ دیا کہ ان کو نہیں ماننا، اور پھر اللہ نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ لگائیں گے، علی الخرطوم، ان کے ناک پر، ان کی سونڈوں کے اوپر. امیجن کریں کہ سونڈ، اب انسانوں کی تو سونڈیں نہیں ہوتی نا، خرطوم جو ہوتا ہے نا ٹرنک آف وہ ہوتا ہے ٹرنک آف ایلیفنٹ، یعنی یہ جو ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے نا اس کو خرطوم کہتے ہیں. تو متکبرین کا تکبر اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں اتنے سرکش اور اپنے آپ میں اتنے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسے متکبرین، ایسے بدخصلت انسانوں کو اللہ کیسے بتا رہے ہیں، کیسے پکار رہے ہیں کہ ان کی ناک کی تحقیر اور مذمت کے لیے خرطوم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، کیونکہ سرکش آدمی اس کی ناک ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ اونچی ہوتی ہے، اور وہ حق کو اپنی ناک کی خاطر، اپنی انا کی خاطر جھٹلاتا ہے. مجھے نہیں پتا، آپ لوگ ڈفرنٹ نیشنلٹیز سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ سارے لوگ انا کو ناک کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو ایٹ لیسٹ ہم جوڑتے ہیں کہ اونچی ناک والا، لمبی ناک والا، ہم کہتے ہیں نا بڑی اونچی، یہ اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. تو یہ ایکچولی اٹس ایگزیکٹ ڈپکشن آف دیٹ کہ خرطوم اللہ کہہ کے بنا رہے ہیں. ایک تو تحقیر کر رہے ہیں، دوسری طرف کیا؟ خرطوم کہہ کے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی انا اتنی لمبی ہوتی ہے، they live for their ego. تو ایسوں کے لیے پھر اللہ کہہ رہے ہیں، ویسے تو ان کا نام نہیں لیا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ سنسمہ علی الخرطوم، لمبی ناک کو ہم داغ لگا کے رہیں گے. داغ لگانے کا کیا مطلب؟ کہ ہم ان کے لیے قیامت کے دن ان کی ناک پہ داغ لگے گا، یعنی شدید عذاب کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ صرف قیامت کا ذکر نہیں ہے، بعض مفسرون نے اس کو قیامت سے جوڑا ہے، لیکن اللہ نے کیا ہمیں کتنے سارے لمبے ناک والے ظالموں کو، دین کو سے ڈینائی کرنے والوں کو، دین سے منہ پھیرنے والوں کو، دین اپنی چوائس نہ بنانے والوں کو کیا ذلیل و رسوا ہوتے ہم نہیں دیکھتے ارد گرد؟ دیکھتے ہیں. تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب جو ہے یہاں پہ یہ ایک تھیم ختم ہو رہا ہے، وہ جو اللہ نے منع فرمایا کن کن لوگوں سے مکذبین کی کیا کوالٹیز ہیں، اللہ نے ان کی فرما برداری یا ان کے سامنے جھکنے سے، ان کی اطاعت کرنے سے منع فرمایا. اس کے بعد جو نیکسٹ تھیم ہے وہ ایکچولی اٹس اے لٹل لانگر تھیم، لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان آیات کو، کیونکہ اٹس اے اسٹوری لائک تھنگ، تو میں آپ کو ان آیات سے گزروا دیتی ہوں، پھر ہم اس کی ڈسکشن یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر ان کیس نہیں پورا ہو سکتا تو I'll be opening up the discussion in next class، کیونکہ یہ ایک انالوجی آ رہی ہے، ایک کہانی ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اس سے پھر سمجھایا جائے گا کہ اہل مکہ کیا کر رہے تھے قرآن اور وحی کے ساتھ، یعنی ان کا بیہیویئر ٹورڈز قرآن یا وحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا تھا، وہ ایک کہانی بیان کر کے سمجھایا جا رہا ہے. اور یہ کہانی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 33 تک جا رہی ہے، جہاں تک تلاوت کی تھی یحییٰ نے. تو ہم اس کو ان آیات کو گو تھرو کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو نریٹ بھی کرتی ہوں کہ یہاں پہ کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ ورڈز کا انالیسس بھی ساتھ چلے گا انشاءاللہ. لیکن جہاں پھر ہم ختم ہو گئی بات، پھر انشاءاللہ العزیز وہاں سے ہم کیری آن کر لیں گے. اوکے، بسم اللہ. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ. کیا ہے؟ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، بے شک ہم نے، بلوناہم کیا ہے؟ آزمایا ہم نے ان کو. ہم جو ہے اس کا مطلب انہیں، جمع کا صیغہ ہے. نا
ہم نے. تو نا اور ہم کو الگ کر دیں تو پیچھے لفظ بچا بلو. تو بلو کیا ہے؟ بلو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہی ہے با لام واو. ٹھیک ہے، بلو با لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے. اور کس کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہ بے شک ہم نے آزمایا ہم نے ان کو. یہ ان کون ہے؟ قریش کو، مکہ کو. یہ جو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ جو بھی اپوزیشن کھڑی ہو گئی تھی، جو اللہ کے دین کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے، قریش یا اہل مکہ کی. تو بھلو نہ ہم آزمایا ہم نے ان کو یعنی اہل مکہ یا اہل قریش کو، کما جیسا کہ یعنی اب مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. بلونا ہم نے ٹیسٹ کیا، ہم نے آزمایا کس کو؟ اصحاب الجنہ، باغ والوں کو، پیپل آف گارڈن کو. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے قریش کو یا اہل مکہ کو آزمایا. کیسا آزمانا؟ جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا. باغ والے کون ہیں؟ ان کا ذکر آگے آ رہا ہے. اب یہی کہانی ہے. اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لَيُسْرِمُنَّهَا، البتہ وہ ضرور کاٹ لیں گے اسے. البتہ لَيُسْرِ، یہ جو ہے نا لَيُسْرِمُنَّهَا، یہ کیا ہے؟ البتہ ضرور کاٹ لیں گے اسے. یہ ہارویسٹ کی بات ہو رہی ہے، یعنی فصل کو کاٹ لیں گے. انہوں نے قسم کھائی، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ چند بھائی تھے، باغ، ان بھائیوں کا باغ تھا، اور اللہ نے ان کو بہت زیادہ کشادگی اور کثرت سے نوازا ہوا تھا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا باپ جو تھا، اس باغ کا جو یہ لڑکے بھائی جو مالک تھے، ان کا جو باپ تھا پہلے یہ باغ اس کے پاس تھا، اور وہ بہت ایک متقی انسان تھا. وہ اپنا مال جو ہے نا وہ اپنا ایک حصہ رکھتا تھا اور مساکین میں کثرت سے وہ بانٹا کرتا تھا. لیکن جب اس کی ڈیتھ ہوئی اور ان بچوں نے، ان بیٹوں نے جب مال، یہ باغ جو ہے ان کے پاس کسٹوڈین شپ آئی، تو جب انہوں نے اس کو لگایا اور جب ہارویسٹ کاٹنے کا دن آیا تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اقسمو، قسمہ سے ہے قاف سین میم، یہ اردو میں بھی ہم قسم بولتے ہیں، کہ انہوں نے قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ کہ ہم کاٹ لیں گے اسے. کسے کاٹ لیں گے؟ ہاں کیا ہے؟ فصل کو، یعنی جتنی بھی ہارویسٹ ہے ہم اس کو کاٹ لیں گے. مصبحین، صبح سویرے، مصبحین ان مارننگ، یعنی جیسے ہی صبح ہوگی امیڈیٹلی ہم اس کو کاٹ لیں گے. تو یہ ڈے آف ہارویسٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس کو پن کر کے چھوڑ دیں کیونکہ اگلی ساری آیات ان باغ والوں کے بارے میں ہے. کیا کہ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اہل مکہ نے کو آزمایا گیا جیسا کہ ان باغ والوں کو. تو اہل مکہ والا پارٹ جو ہے نا وہ پن کر کے ہائی لائٹ کر کے اپنے دماغ میں ایک سائڈ پہ کریں یا پیپر پہ ہائی لائٹ کر لیں کہ اس کو پھر کہانی ختم ہوگی تو ہم اس کو ریلیٹ کریں گے کہ اہل مکہ اور اس کہانی کا آپس میں کیا ایکچولی وہ تھا کما، یعنی what was common inside، ایک جیسا کیا تھا. تو اب کہانی کو دیکھتے ہیں. تو ان لوگوں نے ہارویسٹ ڈے میں لنک کیا تھا بالکل. تو ان لوگوں نے ہارویسٹ والے دن، یعنی جس دن فصل کاٹی جاتی ہے یا جس دن فصل کو یا پھل اتارا جاتا ہے یا جس دن سارا کا سارا جو ہارویسٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو وہ اتارتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں. اس دن کی بات ہو رہی ہے. تو ان لوگوں نے، باغ والوں نے، ان بھائیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ کیونکہ پچھلے سالوں کا انہیں یاد ہوگا کہ جب باغ کاٹتا تھا تو مساکین بہت زیادہ آتے ہوں گے اور ان کو بھر بھر کے وہ لے جاتے ہوں گے، اور ان کے والد ایک مخصوص حصہ اپنے پاس رکھتے تھے اور باقی نکال دیتے تھے. وہ having that picture in their mind، ان لوگوں نے یہ پلان کیا. یہ بخیل تھے، یہ سیلف سینٹرڈ تھے، یہ زیادہ فائدہ لینا چاہتے تھے. تو ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ بلکہ انہوں نے قسمیں اٹھائیں، پلیج لیا ایک دوسرے سے کہ قسم اٹھاؤ کہ ہم صبح صبح جائیں گے اور ہم ایک آنا بھی جو ہے نا یا ایک دانہ بھی وہ کسی غریب کو نہیں دیں گے. اور ولا یستثنون، یستثنون کیا ہے اس کا مطلب؟ روٹ ورڈ اس کا سا نون یا ہے. استثناء اردو میں بولتے ہیں نا استثنائی، یعنی ایکسیپشن. تو استثناء، ایکسیپشن یا سا نون یا، کوئی with no exception،
کوئی استثناء کے بغیر ہم سارا کا سارا جو ہے نا، قسمیں انہوں نے کیا کھائی تھیں؟ قسمیں کھائی تھیں کہ ہم سارا کا سارا کاٹ لیں گے صبح سویرے اٹھ کے، ولا یستثنون، اور کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. مفسرون لکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت یہ ٹرینڈ تھا کہ جو لوگ جو مالک ہوتے تھے وہ اپنا پھل لے لیتے تھے، اور جو مساکین کا حصہ ہوتا تھا وہ لگا ہوا چھوڑ دیتے تھے، درختوں کے ساتھ یا فصلوں میں لگا چھوڑ دیتے تھے، تاکہ اس کے بعد وہ بھی بانٹ کے اپنا حصہ لے لیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ولا یستثنون، کہ ہم لوگ ایک دانہ ایک چیز بھی نہیں چھوڑیں گے، اور کوئی ایکسیپشن نہیں، کوئی بھی نہیں، کسی ایک بندے کو بھی نہیں ٹریٹ کریں گے. اس کے دو معنی پائے جاتے ہیں یستثنون کے. ایک معنی یہ کہ سارا کا سارا پھل اتار لیں گے ہم کسی مسکین کے لیے، کوئی نہیں چھوڑیں گے. اور دوسرا کیا ہے کہ کوئی ولا یستثنون کے راستے میں اگر کوئی تمہارا کوئی فیورٹ بھی نظر آ جائے نا، کہ وہ جو تھوڑا غریب ہے، ہوتا ہے نا کسی کوئی ایسے ہوتے ہیں غربا، یا وہ آپ کے آفن آتے رہتے ہیں گھر میں، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ چلو اس کو دے دو باقیوں کو رہنے دو. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ولا یستثنون ود نو ایکسیپشن، ایبسلیوٹ نو ایکسیپشن، یعنی کہ کسی ایک کو بھی نہیں دینا. کیونکہ اگر ایک کو دیا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر اب دوسرے کو بتائے گا، تیسرے کو بتائے گا، وہ ساری چین چل پڑے گی. تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ قسمیں اٹھا کے یہ بات شام کو، یعنی جس صبح انہوں نے نکلنا تھا اس شام سے پہلے ہی، اس صبح سے پہلے ہی شام میں بیٹھ کے یہ آپس میں قسمیں کھا رہے ہیں اور یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، لیکن ایک یہ پلاننگ کر رہے تھے بیٹھ کے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی تو پلاننگ چل رہی تھی نا. تو فطوافا، تو پھر گیا. فطوافا یہ جو طواف بھی ہوتا ہے نا، پھرنا، وہ تو فطوافا، بس پھر گیا، چکر لگانے والا، علیہا اس پر، ہاں کس مطلب، یعنی وہ جو ان کی جو باغ تھا ان کا باغ، اس پر پھر گئی کوئی چیز. کیا؟ طائفم، ایک پھرنے والا یا کوئی چیز چکر لگانے والی، میں ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، وہم، اور وہ نائمون، سو رہے تھے. یعنی اب ہوا کیا ہے، یہ آپ کو پتا ہے نا، جو اگر آپ کسی اس میں سٹوری کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک سین دکھا کے دوسرا سین دکھاتے ہیں. تو یہ پہلا سین کیا تھا کہ وہ بیٹھے پلاننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری طرف کیا سین چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ نیت دیکھی، ان کا یہ معاملہ دیکھا. تو دوسرا سین اب وہ ایگزیکٹلی ان کے باغ کے اندر کا بیان ہو رہا ہے کہ اوکے، اللہ نے ان کے اس پورے باغ، اور اس کے درمیان میں ایکچولی کھیتی بھی لگی ہوئی تھی، فصل بھی تھی، اس کا بھی ذکر آگے آتا ہے، کہ اس ساری کی ساری کو کیا کر دیا، سب کو ایسے طائفم، ایک پھیرنے والی چیز، یعنی ایک عذاب کی طرح کوئی آگ بھیجی یا کوئی بھی چیز. یہاں پہ مینشن نہیں ہے کہ وہ کیا چیز بھیجی، واٹ ایور، وہ ایئر، وہ ایک ٹورنیڈو ہو سکتا ہے، وہ ہوا ہو سکتی ہے، وہ آگ ہو سکتی ہے، کچھ بھی تھا، لیکن کچھ پھر گیا اس کے اوپر، ایسا ہو گیا کہ وہ سب کچھ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو وہ باغ ہو گیا کالصریم، جڑ کٹا کھیتی کی طرح. سریم کیا ہوتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے سواد را میم. سرما، سرما کیا ہوتا ہے، ہر چیز جڑ سے، بیس سے ناکارہ ہو جانا، یا کٹ جانا، یا جڑ سے کسی چیز کو مکمل طور پہ پلک کر دینا، اس کو کہتے ہیں سرما. تو انہوں جب صبح ہوئی، فَأَصْبَحَتْ، تو وہ سوری یہاں پہ صبح کا ذکر نہیں ہے، فَأَصْبَحَتْ تو ہو جانا، اٹ بیکیم، تو وہ اصبحت تو ہو گئی، کالصریم، ان کا جو سارا اوپر باغ تھا وہ کیا ہو گیا، جڑ کٹی کھیتی کی طرح، کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں بچا. all investments disappeared immediately. نیکسٹ ایئر کے لیے کوئی درخت، کوئی پھل، کوئی بوٹا، کوئی فصل، کچھ بھی نہیں بچا. تو اور یہ کب ہوا، آیت نمبر 19 سے ہمیں پڑھا، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سو رہے تھے، یعنی انہوں نے پلاننگ کر کے they slept، ٹھیک ہے، وہ سو گئے. اور اس طرف اللہ نے اپنی پلاننگ کی کہ اتنی بدنیتی وہ کر رہے ہیں تو سب کچھ ختم ہو گیا، اور ان کی ساری کی سارا جو تھا انویسٹمنٹ تھی وہ ساری کی ساری جل کے خراب غارت ہو گئی، بالکل ڈوب گئی. اس کے بعد فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اب پھر
وہی پہلے والا سین. اب وہ لوگ سو کے اٹھنے کے لیے ایک کوئی اٹھا ہے اور وہ ایک دوسرے کو اٹھ کے آوازیں دے رہے ہیں. فتنادو، نادا، آپ کو پتا ہے نا ندا سے نادا، تو فتنادو ایک دوسرے کو. جب بھی یہ کسی فعل کے درمیان یہ الف آتا ہے نا، الف کا اضافہ، یہ نادو، تو یہ کیا بتاتا ہے کہ اس میں دو پارٹیز انوالو ہیں، دو لوگ ہیں، زیادہ لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، جتنے بھی، بٹ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں، تو وہ یہ پایا جاتا ہے. تو پھر فتنادو، پھر وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ندا دینے لگے، نادا آواز دینے لگے، مصبحین صبح سویرے. کیا ہوا کہ پھر وہ ایک دوسرے کو جگانے لگے، اور انِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. اور ان کو ابھی نہیں پتا کہ ان کے باغ کے ساتھ کیا بیتی ہے. They are still getting up ready to implement their plan. جو رات کو انہوں نے پلاننگ کی تھی وہ سارا کا سارا امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کی آنکھ ایسے لگتا ہے جیسے دیر سے کھلی ہے. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ لفظ آ رہا ہے آیت نمبر 22 میں انِغْدُوا. تو یہ جو لفظ ہے نا غدوہ، یہ اغدو، یہ کیا ہے؟ غدوہ سے ہے، اور غدوہ کیا ہوتا ہے؟ صبح. یہ صبح کا کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ تیسرا پہر ہوتا ہے. یعنی سب سے پہلے اصبح صبح ہوتی ہے، اس کے بعد اشراق ہوتی ہے، شروق، اور اس کے بعد غدا کا لفظ آتا ہے. تو غدا یوں سمجھیں کہ ان کا صبح مطلب 8-9 کے ٹائم 10 بجے بج گئے، یعنی فجر کے بعد اشراق، اشراق کے بعد جو بعد کا آر ہوتا ہے اس میں. تو لگتا ہے کہ وہ اپنے آنکھ ان کی تھوڑی دیر سے کھلی ہے، اور صبح جب انہوں نے کی تو انہوں نے کیا کہا کہ انِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، کہ صبح سویرے چلو اپنے کھیت کی طرف. کہ بھائی یہ ٹائم ہو گیا. یہاں پہ اب ٹرانسلیشن یہ تھوڑی سی ویک ہے، یہاں پہ ارلی کا معنی نہیں اس میں پایا جاتا، لیکن بہرحال چلو مطلب صبح ہو گئی ہے، بلکہ دیر ہو گئی ہے. عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، اپنی کھیت کی طرف. ہرس یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ان کی کھیتی بھی لگی ہوئی تھی. باغ نہیں تھا خالی، باغ کے درمیان بہت باغات تھے اور درمیان میں کھیتیاں بھی تھیں. تو اپنے کھیت پر چلو، ان کنتم صارمین، اگر تم ہو صارمین تو پھل توڑنے والے. یعنی اگر تم پھل توڑنا چاہ رہے ہو تو اٹھو، چلو چلو، مطلب دیر ہو رہی ہے، نکلو، کیا ہو گیا ہے، سستی کر رہے ہو، اتنا زیادہ کام ہے، گیٹنگ لیٹ. تو اب کیا ہے کہ اگلی بات کے فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. فَانطَلَقُوا، اگر آپ لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ سورہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں یہ لفظ آتا ہے بار بار، فَانطَلَقَا فَانطَلَقَا. موسیٰ علیہ السلام اور جب خضر اگٹھے چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فَانطَلَقَا، وہ دونوں چلے. تو یہاں پہ فَانطَلَقَا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں 2 کا صیغہ تھا، تو فَانطَلَقَا. یہاں پہ قو ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، نمبر مینشن نہیں ہے، بٹ یہ 2 سے زیادہ ہیں، یعنی 3 یا اس سے اوپر ہیں. فَانطَلَقُوا، تو وہ چل دیے، یعنی جیسے ہی نکلے جلدی جلدی انہوں نے جو بھی چیزیں لینی تھی کر کے، فَانطَلَقُوا، وہ چل دیے. وَهُمْ، اور وہ يَتَخَافَتُونَ. يَتَخَافَتُونَ، يَتَخَافَتُونَ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خَافَتا. خَفَتا. خَفَتا کیا ہوتا ہے؟ سرگوشی کرنا، وسپر کرنا، بہت دھیمی آواز میں بات کرنا، یعنی چھپا چھپا کے بات کرنا. تو کیا کر رہے تھے؟ چلے، وہ سارے کے سارے چلے، اور وہم، اور وہ تھے کیا کر رہے تھے؟ وہ چپ کے آپس میں باتیں کر رہے تھے. کیا باتیں کر رہے تھے؟ اللہ یدخلنہا الیوم علیکم مسکین. باتیں کیا کر رہے تھے کہ کوئی سن بھی نہ لے، اتنا وسپر کر کے ایک دوسرے سے بول رہے تھے کہ یاد ہے نا رات والا پلان، یاد ہے نا؟ کیا؟ لا یدخلنہا، ہرگز ہرگز بھی ہم نہیں داخل ہونے دیں گے. یدخلنہا، اس کا روٹ ورڈ اگر ہا آگے سے ہٹا دیجئے، یہ ضمیر ہے، اور دخل یدخلو، تو دخل دال خا لام، دخل داخل ہونے دیں گے، انٹر ہونے دیں گے. تو ہرگز ہم نہیں داخل ہونے دیں گے. ہاں کس میں؟ اس اپنے باغ میں، یعنی اپنے باغ میں ہم کسی کو بھی داخل نہیں ہونے دیں گے. الیوم، آج، یعنی the day of harvest، آج کا دن اسپیشل ڈے تھا ان کے لیے، تو الیوم کر کے کہا، ڈے آف ہارویسٹ، آج ہمیں ہارویسٹنگ کرنی ہے، آج تو ہم کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. علیکم مسکین، کسی کون؟ اس کے اندر، یعنی کوئی بھی مسکین نہیں آ سکے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ مسکین کون ہوتا ہے؟ who lives in extreme poverty. سورہ بلد میں آتا ہے نا، مسکین ذا متربہ، کہ مسکین مٹی والا، وہ ایسا بندہ having nothing more than dirt، جو
چلتے پھرتے رہتے اپنے آپ کو اتنا سیکیور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو مٹی سے بھی بچا سکے، اور یا پھر اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے اوپر بس وہ متربہ مٹی والا ہی بن کے رہ جاتا ہے کہ وہ دھول اس کے کپڑوں پہ اس کے باڈی پہ ویزیبل ہوتی ہے. ایسا مسکین، ایسے مساکین کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں آج تو یاد ہے نا ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو بار بار یاد کروا رہے ہیں کہ کسی ایک کو بھی مسکینون، ایک واحد، یہ نکرہ کا صیغہ یوز ہوا ہے یعنی کامن ناؤن، کسی ایک کو بھی نہیں داخل ہونے دینا. وغدوا علی حرد قادرین، وغدو، اور وہ صبح سویرے نکلے. یہاں دیکھیں میرے پاس جو قرآن ہے اور یہاں پہ بھی جو آپ کے سامنے انگلش ٹرانسلیشن ہے، ان دونوں کے ساتھ سویرے کا لفظ بار بار آ رہا ہے، لیکن یہ بہرحال میں نے غدو آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ تیسرا آر ہوتا ہے مارننگ کا. تو جب وہ صبح نکلے علی حردن، روکنے پر، قادرین، قادر بنتے ہوئے. تو اب ان کا کیا سٹیٹس ہے وہ بتایا جا رہا ہے. حرد کسے کہتے ہیں؟ حرد کا ایک معنی قصد یا ارادہ ہے، ارادہ کرنا، انٹینشن، ارادے کے ساتھ، نیت، ایک یہ معنی ہے. اور دوسرا حرد، ہارادان، اس حرد کا ایک اور معنی کیا آتا ہے؟ یعنی اینگری موڈ میں، غصے میں. تو کیا مطلب بنا کہ یعنی وہ ارادے کے ساتھ نکلے، ہر دن اس ارادے کے ساتھ نکلے کہ وہ کسی مسکین کو کچھ بھی نہیں دیں گے. ایک یہ معنی بنا آیت کا، اور دوسرا معنی کیا بنا کہ وہ غصے سے نکلے، اب وہ اس اینگل سے نکلے قادر بنتے ہوئے، متکبر بنتے ہوئے، that we are the might, we are the power, showing their mightiness، اپنے سارے ٹولز ویپنز لیتے ہوئے جن سے انہوں نے ہارویسٹ کرنا تھا، اور بڑے ڈٹرمنیشن کے ساتھ، قوت اور پختہ ارادے کے ساتھ نکلے، قادر بنتے ہوئے، بڑے کہ ہم تو بڑی ہماری ایبلٹی ہے، ہم جو پلان کرتے ہیں وہ فلفل کرتے ہیں. یہ ارادہ بناتے ہوئے وہ نکلے قادرین کہ ہم تو جو سوچ رہے ہیں وہ کر کے چھوڑیں گے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، اور جب وہ نکل کے وہاں منزل تک پہنچے تو کیا ہوا؟ فَلَمَّا، تو جب رَأَوْهَا، speed is too much today. میں اس کو انشاءاللہ ریپیٹ کر دوں گی تھوڑا سا، مجھے اسٹوری ٹائپ ہے اس لیے میں ایک دفعہ مجھے اسٹوری کو ختم کرنے دیجیے، تو چیزیں انشاءاللہ میں کچھ ریپیٹ بھی کروں گی نیکسٹ کلاس میں. فلما، تو جب رأوہا، انہوں نے دیکھا اسے، کسے دیکھا؟ باغ کو. یہ جو ہا لکھا ہوتا ہے نا، میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں، یہ پوائنٹرز ہوتے ہیں، ضمیر ہوتے ہیں، کسی طرف پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو لکھ لیا کریں. ہا کا مطلب یہاں کیا ہے؟ اسے، یعنی باغ کو دیکھا. اپنے باغ کو جب انہوں نے دیکھا، رأوہا، جیسے رأیتا آیا تھا نا پیچھے، رأیتا، رأو ایسے آ رہا ہے، دیکھا. را حمزہ یا، اس کا روٹ ورڈ ہے را حمزہ یا. تو جیسے ارأیت الذی آتا ہے نا بہت ساری جگہ پہ، تو یہ وہی روٹ ہے. تو رآ، دیکھا، ہا اس کو یعنی اس باغ کو، قالو، انہوں نے کہا، ایک نے نہیں سب نے، قالو، اگر کالا ہوتا تو ایک بندے نے، قالو، یہ واو آ رہی ہے لمبی کرنے والی، یہ کیا بتاتی ہے کہ یہ گروپ کی بات ہو رہی ہے. قالو، جیسے سارے قولون، بے شک ہم، انا، یہ الف شو کر رہا ہے زیادہ کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک ہم، لضالون، البتہ ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، ہم تو کہیں غلط جگہ پہ لینڈ کر گئے ہیں. ہم تو دالون ویسے تو بھٹکنے کو کہتے ہیں نا، ولدالین جو ہم بولتے ہیں، تو بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلا، ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ دالون کو بھٹکے ہوئے کی طرح نہیں، لاسٹ مراد یہ کہ ہم لوگ، میرا خیال ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں، یعنی یہ جگہ جہاں پہ ہم نے اپنے باغ آنا تھا، ہم اپنے باغ آنے کے بجائے کسی اور طرف نکل پڑے ہیں، ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے ہیں. تو اندر داخل ہوئے، مطلب جیسے ہی اپنے باغ کے قریب پہنچے، جب انہوں نے دیکھا، ان کی چیخیں نکل گئی، انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، بلیو نہیں، یقین نہیں کیا، اور کیا کہا کہ نہیں ہم تو راستہ بھول گئے، مطلب یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا، آف کورس ہم راستہ بھول گئے. ابھی تک وہ ویسے کیجولی چل رہے ہیں، لیکن اگلی ہی لمحے ان کو ادراک ہو گیا اور انہوں نے آواز اکٹھے ہی لگا دی، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں.
نحنو ہم، یعنی اس کا مطلب ہے پھر جمع ہے زیادہ، انہوں نے پھر اکٹھے کہا کہ بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں. We have been deprived. محروم کس چیز سے کر دیے گئے ہیں؟ یعنی ہم جو ہارویسٹ لینے آئے تھے، ہم جو مال متا یہاں سے اٹھانے آئے تھے، ہم جو فائدہ لینے آئے تھے، وہ تو اس سے تو ہم محروم ہو گئے ہیں. کالا اوسطہم، اب یہ دیکھیے کالا، اب یہ کالا ایک کی بات آئی ہے، ان میں سے اب ایک کہہ رہا ہے کالا. قالو جمع تھا، قالا کیا ہے؟ سنگلر. قالا ایک ان میں سے، ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کیا؟ اوسطہم، نہیں کون سے والا ہے اس کا نمبر بتایا جا رہا ہے ڈیٹیلز کے ساتھ. اوسطہم ان میں سے جو مڈل میں تھا. وسط کہتے ہیں نا، وسط، واو سین تا، وسط کسے کہتے ہیں؟ مڈل کو. وسط وسط حلق، ہمارے حلق کا جو مڈل پارٹ ہوتا ہے اس کو وسط کہتے ہیں، یا وسط میں آتا ہے، اس کا نمبر وسط میں مڈل میں ہے. تو یہ وہی اسی سے ہے. اوسطہم جو ان میں سے درمیانہ تھا. بعض لوگ ادھر درمیانہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں جو بہتر تھا. یعنی اوسطہم نارملی ان میں سے جو بہتر تھا یا ماڈریٹ تھا، جو بھی آپ کہہ لیں اس کا معنی. الم اقل لکم لولا تسبحون، الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا نا، لکم تمہیں، لولا تسبحون کیوں نہیں تم تسبیح کرتے. کیا کہا اس نے؟ ایک نے فوراً ہی دوسروں کو کیا کر دیا؟ پکڑ لیا کہ بھئی میں تو تم لوگوں کو کہہ ہی رہا تھا، میں تو پہلے بھی تمہیں کہہ رہا تھا کہ کیوں نہیں تم انصاف کرتے. اب یہاں پہ دیکھیں تسبحون، اگر آپ جنرل سے ایک دم ٹرانسلیشن کوئک سی پڑھیں تو آپ کو تسبیح ہی میننگ آئے گا کہ بھئی اللہ کی ثنا. لیکن اگر آپ کانٹیکس میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ سبحہ کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کا روٹ ورڈ سین بہا ہے، اور سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں. تو تیرنے کے اینگل سے یہاں پہ کیا بات آ سکتی ہے؟ کیا معنی اس کا یہاں پہ سیٹل بیٹھے گا؟ کہ بری نیت سے بچ کے سچائی کے اپنے آپ کو کس چیز کے اوپر رکھنا؟ خیر کے اوپر رکھنا. تو وہ ان میں سے ایک بھائی ان کو کہہ رہا ہے جو ان میں سے نسبتاً جسٹ طبیعت کا تھا، عادل تھا، جسٹس کا عادی تھا. وہ ان کو فوراً کہتا ہے ڈیڈنٹ آئی ٹیل یو ٹو بہیو بیٹر، یعنی تسبحون کہ بھائی تم اپنی بدنیتی کو چھوڑو، کچھ بہتر عمل کر لو، اچھی سوچ، اچھا ادب، کوئی اخلاق کو سوچ لو، دوسروں کا کچھ خیال کر لو. تو یہاں پہ سبحہ کا معنی کیا بنا؟ کہ خیر کے کام کی چوائس، نیکی کے درمیان اپنا تیرنا کس طرف کریں؟ خیر اور نیکی کے کام کے اوپر. ڈونٹ بی مین، اس نے یعنی ان ادر ورڈز یہ کہا کہ میں نے تمہیں تو کہا تھا کہ ڈونٹ بی مین، ڈونٹ بی مائزرلی، تھوڑے سے نائس بہیو کر لو، تھوڑا جینرس ہو جاؤ. نہیں تم چلو ابا کی طرح 40 50 60% نہیں دیتے تو بھائی تم 10 15 20% ہی دے دو، لیکن دو تو صحیح. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، تھوڑا سا اس کو سائڈ پوائنٹ پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. مجھے پتا ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا، لیکن میں انشاءاللہ ان آیات کو دوبارہ لوں گی اگلے ویک دوبارہ. تو یہاں پہ ایک پوائنٹ بہرحال اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ایون اف all are negative and mean people around you، اگر سارے لوگ نیگیٹو ہیں، مین ہیں، تو ان میں سے آپ دیکھیے کہ سٹل ایک ان کو ریمائنڈ کروا رہا تھا کہ تھوڑے بہتری کر لو. اور فوراً جب یہ سب کچھ نقصان ہو گیا تو اس نے واپس یاد دہانی بھی کروائی کہ میں نے کیا تمہیں نہیں بتایا تھا کہ تم ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، تم نقصان کر رہے ہو. تو حق بول دینا چاہیے. اگر آپ تنہا ہیں ایک جتھے کے سامنے، ایک گروپ کے سامنے، بہت سارے لوگوں کے سامنے، اگر آپ کو حق پتا ہے، آپ کو اللہ والی بات پتا ہے، آپ کو اللہ کی باتوں میں سے کسی حق کا وضاحت سے احساس ہے، تو اس کو وہ بتا دیں، اس حق کو بیان کر دیں، اس حق کے لیے سٹینڈ لے لیں، اس حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. ووٹ فار اٹ. آپ ایک بھی ہیں تو حق پہ ووٹ کریں. اسی لیے اللہ نے اس ایک بندے کی گواہی کو یہاں پہ آیت کے اندر مینشن کر دیا کہ بھئی وہ اکیلا تھا، لیکن پھر اس کا نام الگ کر کے، دیکھیں اس کا نام نہیں بتایا، لیکن اس کو ایک الگ صیغہ دے کے الگ کر کے ٹریٹ کر دیا کہ ان میں سے اوسطہم، جو ان کے مڈل والا تھا نا، اس نے یہ بات کہی تھی اور اس کو پوائنٹ کر کے اس کو یہ مقام حاصل ہو گیا. تو حق بولنے والے اگر دنیا میں اپنی بات نہ بھی منوا سکیں تو اللہ کے ہاں وہ جگہ پا لیتے ہیں. سچ بولنے والے، سچ کے لیے کھڑے ہونے والے
اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے، ہماری زندگی میں ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جس وقت جس جگہ پہ اللہ کی بات کو، حق بات کو، سچ بات کو، جسٹس والی بات کو بولنا ہوتا ہے وہاں بول دیں. وہ غالب آئے گی یا نہیں مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، اس کے تحت ڈیسیجنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ سوچ کے اس حق کو کہنے سے پیچھے ہٹنا چاہیے. ہمارے نزدیک ہماری پوچھ ہی اس بات کی ہے کہ اللہ کے سامنے ہم دوبارہ جا کے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ میری چونچ جتنی تھی میں نے اس کے مطابقت سے کام کر لیا، میں نے آواز لگائی تھی، میں جتنا اٹھ سکتا تھا، جتنا زور لگا سکتا تھا میں نے لگایا ہے یا اللہ اس حق کے لیے. اور ایسے میں ہی اگر اللہ نے اس کو یہ آیت بخش دی اس کے رہتی دنیا تک ہم اس قرآن کو اس کا ذکر اس کا الگ کر کے پڑھتے ہیں، تو آج میں اور آپ بھی جب حق سامنے آئے تو بول دیں، کھڑے ہو جائیے، کہہ دیں، جم جائیں. نیور انڈر اسٹیمیٹ یور سیلف کہ میں تو ایک اکیلا، میں تو ایک اکیلی. نہیں، کھڑے ہو جائیں. باقی اللہ نے چاہا تو غلبہ آ جائے گا، نہ آیا تو کسی اگلی کوئی اور لے لے گا، ہم بیس میں لگ جائیں گے، ہم فاؤنڈیشن بن جائیں گے. ہماری جانیں فاؤنڈیشن میں مٹی کے اندر لگ کے ہو سکتا ہے اوپر کوئی بنیان مرصوصہ بن جائے، کوئی حق اور جسٹس کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کا قانون قائم ہو جائے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا فوراً انہوں نے بھی ادراک کر ہی لیا، مان ہی لیا بھائیوں نے. کیا کہتے ہیں؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. انہوں نے مان لیا، انہوں نے کہا سبحان ربنا، پاک ہے رب ہمارا، انا كنا ظالمین، بے شک ہم تھے ہم ہی ظالم. یہاں سے جب میں آج اس کو پڑھ رہی تھی صبح میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ دیکھیں یہاں پہ رب کا نام آیا ہے، قالوا سبحان ربنا، کہ انہوں نے کہا پاک ہے رب ہمارا. تو یہ بات جب مطلب پڑھی تو ذہن میں یہ آئی بات کہ رب کا قانون یہ تھا، قانون یعنی رب نے جو لا بھیجا ہوا تھا ان کے لیے بھی، جیسے آج ہمارے لیے بھی یہی لا ہے، ان کے لیے بھی یہی تھا کہ مساکین کا حصہ دو. یہ رب کا لا تھا، رب کا لا انہوں نے پورا نہیں کیا، اللہ کی لیجسلیشن کا ایک آرٹیکل انہوں نے توڑ دیا، تو کیا ہوا؟ جو آزمائش ان پہ آئی پھر وہ آئی. لیکن انہوں نے امیڈیٹ یہ بات کہی کہ قالوا سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، یعنی رب کی طرف سے جو لا تھا نا وہی حق تھا. یعنی مساکین کا حق اللہ کے لیجسلیشن بھیجے ہوئے لیجسلیشن کا ایک آرٹیکل ہے، اور اعلیٰ ترین آرٹیکلز میں سے ایک سوسائٹی کے قیام کے لیے ون آف دا بیسک پلر ہے کہ مساکین کا حق ان کو دو. انہوں نے فوراً یہ بات جان لیا کہ ہم نے اللہ کے لا کو توڑا ہے، ہم نے اللہ کے بھیجے ہوئے لیجسلیشن کے ایک پوائنٹ جو ہے وہ مس کر دیا، تو اسی لیے ہم کیا ہو گئے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے. مجھے اس بات سے یہ بھی ادراک ہو رہا تھا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قانون کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. اللہ کی بھیجے ہوئے قانون اور باتوں کے پیرالل جتنے بھی کوئی ہماری من پسند باتیں ہیں، ہماری نفسانی خواہشات یا ہمارے سوسائٹی کے جو ٹرینڈز ہوتے ہیں، فیملی کے ٹرینڈز ہوتے ہیں، یا لائف سٹائل جو ہم دوسروں سے بورو کرتے ہیں، ہم جب اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہمیں جب ادراک ہو بھی جاتا ہے تو ہم غلط کرتے ہیں. تو ہم کبھی یہ تو نہیں کہتے کہ سبحان ربنا، کہ اللہ آپ کی بات یا اعلیٰ تھی، افضل تھی، ہم تو ظلم ہی کر بیٹھے کسی اور کو فالو کر کے. تو مجھے ایک سینس میں یہ بہت بہتر لگے کہ اتنا وہ ہو گیا، لیکن امیڈیٹ انہوں نے ادراک کر لیا. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، فَأَقْبَلَ تو متوجہ ہوا، بعضهم بعض ان کا، علی بات پر، یتلاومون، یتلاومون کیا ہے؟ لام واو میم، لام واو میم، they were blaming one another، ایک دوسرے کو کیا کر رہے تھے؟ بلیم کر رہے تھے، ملامت کر رہے تھے. یتلاومون، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب فعل کے اندر الف آتا ہے نا، یتلا، یہ دیکھیں الف آ رہا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ دو پارٹیز کو شو کر رہا ہوتا ہے. یہ اب ایک تیسری چیز میں آپ کو آج بتا رہی ہوں، پہلی دفعہ اس کیونکہ اسی سٹوری کے اندر آئی ہے، سورہ کے اندر. میں نے آپ کو ایک شدہ والا باب بتایا تھا، کذبا کذبا، علما علما،
وہ بتائی تھی 2 باتیں، اور آج میں آپ کو ایک تیسری چیز بتا رہی ہوں، فیل. بہرحال بتاتی رہوں گی ایسا ایسا، لیکن ویسے آپ کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ یہ ایک فیل میں جب الف آتا ہے نا تو یہ کیا شو کرتا ہے کہ یہاں پہ 2 پارٹیز انوالوڈ ہیں ایک دوسرے کو، کوئی بھی، وہ 2 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، 2 پارٹیز ہو سکتی ہیں، کچھ بھی. تو آپس میں وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے، ملامت کرنے لگے. کیا ملامت کرنے لگے؟ ایک دوسرے کی طرف توجہ ہو کے ان میں سے 2-3 کیا پتا وہ 5 تھے، 6 تھے، 8 تھے، 4 تھے، کتنے تھے، جتنے بھی تھے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے، تم نے سب سے زیادہ یہ کہا تھا نا. اس نے واپس اس کو کہا نہیں 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 نہیں، تمہارا پلان تھا یہ. تو یہ آپس میں ان کی بلیم گیم سٹارٹ ہو گئی. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین. انہوں نے کہا قالوا، اب سارے پھر جمع ہو گئے، جمع یعنی جمع کا صیغہ. پھر سبروں نے کہا یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، یا ویلنا. یہ آتے ہیں نا ویل للذی، ویل للمطففین، یہ جو ویل کا لفظ ہے، واو یا لام، ویل ہلاکت کو کہتے ہیں. وہ ہائے افسوس ہم پر، ہائے ہلاکت ہم پر، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم ہی، طاغین سرکش، بے شک ہم لوگ سرکشی کرنے والے تھے. انہیں ادراک ہو گیا کہ ہم نے کیا سرکشی کی ہے. بھلا انہوں نے کیا سرکشی کی تھی؟ ایک فرعون کی سرکشی آتی ہے، وہ تغائی، وہ طغیانی کرتا تھا. بڑے بڑے بادشاہوں سمود اور عاد کی طغیانی کا ذکر آتا ہے. لیکن انہوں نے کیا سرکشی کی تھی؟ ان کے لیے لفظ طاغین کیوں استعمال ہوا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر وہ شخص طاغی ہے، طاغین، یا ہر وہ شخص طاغی ہے جو شخص اللہ کے بھیجے ہوئے لا کو نہیں مانتا، جو اللہ کے بتائے ہوئے لا سے کیا کر جاتا ہے؟ ٹرانسگریس کر جاتا ہے، جو اس کے لمٹ کو توڑتا ہے، جو اس کے بجائے کسی اور کی بات کو سننے کو پریفر کرتا ہے، اس کے بجائے اپنے نفس کی ماننے کو مانتا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں تھی، بات تو بڑی ہی تھی، لیکن کوئی بہت ایسا تو نہیں لگتا نا کہ اچھا لا کا نام آتا ہے نا تو کوئی بہت بڑے لا ذہن میں آتے ہیں. مساکین کو نہیں دیا تھا نا، بات تو بہت بڑی تھی، لیکن ایز اے لا دیکھا جائے تو ایک سمپل بات تھی کہ اچھا کچھ چند مساکین کو کھانا نہیں دیا. لیکن اللہ کا لا جو توڑتا ہے، وہ لا ہے نا یہ کہ ہم نے مساکین کو اپنے مال میں سے حصہ دینا ہے. آج ہمارے لیے بھی یہی ہے. تو جو یہ لا توڑے گا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں میرا بنایا ہوا لا، میری لیجسلیشن کا ایک آرٹیکل یا لا توڑ رہے ہو تو پھر طاغی ہو، اور طاغی ہی پھر الٹیمیٹ طاغوت بنتے ہیں. بتایا تھا نا آپ کو ایک دن، یہ پہلے بھی میں ایک دفعہ اس کی پوری وہ بتا چکی ہوں کہ الٹیمیٹ جو نیگیٹو، ایک جب طاغی سرکشی کرتا ہے، وہ اللہ کے قانون کو جب وہ توڑتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے اصول جس کو ہمیں مان کے ہی اپنی زندگی کو چلانا ہوتا ہے، اسی میں خیر ہوتی ہے، اسی میں سوسائٹی پنپتی ہے یا بنتی ہے یا بڑھتی ہے، گرو کرتی ہے، وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اگر وہ توڑا جاتا ہے لا، تو وہ اس کو ٹرانسگریس جب ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ سرکشی آتی ہے. اور جو انسان، یہ اس طرح کے انسان جو بار بار یہ کام کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی سرکشی میں پڑتے ہیں، وہ سارے ایول کو اٹریکٹ کرتے ہیں پھر، اور وہ ایکچولی ان کی اٹریکشن، یہ جو ایول کی اٹریکشن جو ان کے ساتھ جڑتی ہے تو وہ الٹیمیٹ طاغوت بنتے ہیں. کہ وہ ایسی جگہ پہ یہ بندہ ایک طاغی جا کے ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے طاغی اور ملتے ہیں، اور یہ ایک پوری فورس بن جاتے ہیں طاغوت، جو سارے سوسائٹی کے ایول کو اٹریکٹ کر کے اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، میگنیٹ جیسے ہوتا ہے. اور پھر یہی لوگ عام لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور پورا نظام کھڑا کر دیتے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ البقرہ میں جو آیات آتی ہے نا کہ ان الذین سورہ آیت الکرسی کے بعد جو آیات آتی ہیں، میرے ذہن سے آیت کا ریفرنس نکل گیا، آپ دیکھیے گا اس میں طاغوت کا کہ آتا ہے ریفرنس کہ انشاءاللہ I'll be quoting it someday. تو یہ بات ہے. تو جو لوگ بھی، اور پھر یہی وہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو ظلم کرتے ہیں، جن کے اندر یہ خصلتیں ہوتی ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو اپریشن کرتے ہیں، جو طاغی ہوتے ہیں، یہ بے انتہا ظلم کی طرف جاتے ہیں. اور یہی پھر ان کا کیا ہوتا ہے کہ
یہ دوسروں کا حق مار کے تو الٹیمیٹ طاغوت پلے کرنے لگتے ہیں. اسا ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون. میں بس صرف اسے 33 تک پڑھ دیتی ہوں اور پھر میں ختم کر رہی ہوں کہ اسا سٹوری یعنی ختم ہو رہی ہے یہاں. امید ہے، اسا امید ہے، ربنا رب ہمارا. پھر بھی وہ رب کے ہی نام کو بلا رہے ہیں، ربنا ہمارا رب، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو رب کیا ہے، لا میکر ہے. وہ کیا ہے ساتھ میں، وہ پروٹیکشن بھی کرتا ہے، وہ مینٹینر بھی ہے، وہ سسٹینر بھی ہے، وہ پروٹیکشن کرتا ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے، وہ تھام بھی لیتا ہے، وہ سہارا بھی دیتا ہے. تو پھر اسی رب کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے ہمارا رب کیا کرے گا، ان یبدلنا، ان کے یبدلا تبدیل، ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں نا تبدیل، بدلا، تبدیل، بدلنا، یہ اس کا روٹ ورڈ یہی ہے، بدلا. با دال لام، بدلا، تو بدلا یبدلو تبدیل. تو یہ یبدلنا کہ وہ بدل کر دے گا ہمیں. کیا بدل کے دے گا، خیرن بہتر، منہا اس سے، یعنی اس باغ سے بہتر ہمیں عطا کر دے گا. یقین بھی ان کا اچھا تھا، اپنے رب کے ساتھ آس اور امید اور تعلق بھی اچھا تھا. گویا باپ نے پرورش اچھی کی تھی، باپ نے تربیت جو ہے وہ رب کے ساتھ کنیکٹیوٹی والی کی تھی، لیکن گٹھے وہ جوانی کی سرکشی میں پڑ کے تو ان سے یہ خرابی ہوئی ہے، لیکن واپس اپنے کور کی طرف پلٹ گئے ہیں. تو اس سے بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اچھی بات اولادوں کو ان کے عقائد کے اینگل سے بتاتے رہنا چاہیے. تو ایک فیز آئے گا کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے عقائد پکے ہیں تو وہ اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں واپس. تو یہ بچے بھی، یہ یوتھ بھی واپس پلٹی اور انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ وہ ہمیں بہتر چیز دے دے گا. انا بے شک الی ربنا راغبون، اور بے شک ہم تو اپنے رب کی ہی طرف رغبت کرنے والے ہیں. جیسے وہ اکثر میں دعا میں کہتی ہوتی ہوں نا کہ میں وہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ رب کے سوا ہے ہی کون، میں نے تو اپنے رب کی طرف ہی تو پلٹنا ہے، میرا رب کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں. میرا وکیل، میری طاقت، میری محبت، میری انرجی، میرا سسٹینر، میرا مینٹینر وہی تو ہے. ان بچوں نے بھی فوراً یہ کہہ دیا انا الی ربنا راغبون، ہم تو اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، ہمیں بھلا کیوں چھوڑے گا رب. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ رب چھوڑتا نہیں ہے، جگہ تو ہم نے چھوڑی ہوتی ہے. تو انہوں نے فوراً معافی مانگی، فوراً اچھی امید لگائی، حسن ظن باللہ انہوں نے قائم کر لیا فوراً. اور ساتھ میں ہی کیا کہ اپنے رب کے اوپر توکل، یقین، ساری وہ اس آیت کے اندر یہ باتیں ہیں. کذالک العذاب، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے لا کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اللہ پھر ان کے اوپر یہ پھیرنے والی چیز جو ان کے باغ کے اوپر پھر گئی تھی، ایسا عذاب دنیا میں اللہ دیتے ہیں، ایسے نقصان، ایسے جھٹکے دیتے ہیں اللہ. اور ایسی آزمائشیں جب آتی ہیں تو انسان کیا ہوتا ہے، یہاں سے ہمیں ایکچولی ٹیسٹ کا ایک وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کسی کی بھاگیں کھینچتا ہے یا کسی کے اوپر ذرا سختی کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ لڑکے جو تھے، یہ جو بھائی ہیں، یہ آپس میں یہ بڑی اچھی اگزامپل ہیں اس کیس اسٹڈی کے لیے کہ ان کی جیسے ہی ان کا نقصان ہوا تو انہیں افسوس تو ہوا، انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت بھی کی، لیکن وہ ایک دم رب کی طرف پلٹ گئے. تو اصل میں مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی چیز سے انسان کو کھینچتا کیوں ہے، جب وہ کوئی برائی، کسی اللہ کے قانون کی دھجی یا کسی نافرمانی میں جب وہ پڑھتے ہیں یا کسی خرابی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کھینچتے ہیں تاکہ یہ پلٹ آئے. تو یہ پلٹ آئے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ آف دس آیا میں یہ بتا رہے ہیں کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ یہ یہاں تو دنیا میں تو غلطیاں ہوتی ہیں تو توبہ کا راستہ بھی کھلا ہے اور راغب یعنی رغبت واپس کرنے کا راستے بھی کھلے رہتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی بات ہے. آخرت کا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب جو ہے وہ بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تم جانو کہ وہاں سے پلٹنا نہیں ہے، وہاں سے کسی کی واپسی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی وہاں سے پلٹ کے اللہ کی طرف رغبت کر سکتا ہے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم یہاں روکیں گے. اس کہانی کا جو کما ہے، وہ جو لنک جوڑنا تھا کہ اہل مکہ کو یہ کہانی سنائی کیوں گئی، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. سو اٹس اے کمپلیٹ ٹو بی کنٹینیوڈ کلاس، کیونکہ یٹ اٹ از ناٹ کمپلیٹڈ. اس کے اندر اپنے لیسنس تھے اسٹوری کے آف کورس، لیکن اس کا وہ والا پارٹ جو اس کو پیچھے سے کنیکٹ کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹارٹ کی جو وحی نازل ہوئی، ان ریولیشنز کے اندر یہ بات آئی ہی کیوں، یہ واقعہ کیوں سنایا گیا، کس لیسن کے لیے اہل مکہ کو کیوں سنایا گیا، اس کا ریلیشن انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم. اور جزاکم اللہ خیر. پھر انشاءاللہ العزیز سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.